बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे और मौसम का मज़ा खूब लूट रहे होंगे, क्योंकि इस वक्त बहार है और आपको पता था कि 10 तारीख तक तो बारिशें चलेंगी, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि सनशाइन कितनी खूबसूरत लग रही है और ऐसा महसूस होता है लाहौर में जो बारिश हुई है। क्या बिल्कुल लाहौर में अली आप उसका जिक्र नहीं कर रहे? मैं लाहौर की बारिश की तरफ आ ही रहा था, लेकिन आपको पता है कि बारिशों का वैसे हमें कहा गया था कि 10 तारीख तक ही होगी। हल्की हल्की बूंदाबांदी और कहीं कहीं तेज बारिश भी हमें देखने को मिल रही है। अल्लाह ताला के प्लान है, लेकिन हम ये दुआ करते हैं कि रहमत की ही बरसें, किसी के लिए जहमत का बाइस ना बने। अलबत्ते मौसम बड़ा खूबसूरत हो गया है पाकिस्तान का। एक तो बारिशों की वजह से मौसम खुशगवार है, दूसरा सफारतकारी की वजह से पूरे पाकिस्तान का मौसम बड़ा खुशगवार है और हम सब बीइंग पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। हमारे लिए ये फ़ख्र का लम्हा है कि पाकिस्तान जो है वो अमन मुज़ाकरात को होस्ट कर रहा है। ईरान और अमेरिका के जो अमन मुज़ाकरात हैं, हम उनका जिक्र कर रहे हैं। जिस तरीके से आज होस्ट करने जा रहा है इस्लामाबाद अमेरिका और ईरान के अमन मुज़ाकरात को, ईरानी वफ़द स्पीकर ग़ालिबाफ की क़यादत में पहुँच चुका है। जो ईरानी डेलीगेशन है उसका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल किया गया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वफ़द की क़यादत ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़र ग़ालिबाफ कर रहे हैं और उनके हमरा ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची मौजूद हैं। ईरानी वफ़द का इस्तकबाल नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक डार और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने किया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस मौके पर मौजूद थे। और उधर अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की क़यादत में अमरीकी वफ़द जो है पाकिस्तान पहुँचेगा। दुनिया भर की नज़रें इस वक्त अमन के लिए पाकिस्तान पर टिकी हुई हैं। टिकटिकी बांध कर सभी लोग पाकिस्तान की जानिब देख रहे हैं कि इन अमन मुज़ाकरात में क्या होता है, क्योंकि तमाम तर जो तवज्जो इसलिए पाकिस्तान पर है क्योंकि इसी से लिंक्ड अप है पूरे दुनिया का अमन। इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में खुशी और वलवला है। ईरानी वफ़द के सरबराह का ये कहना है कि हम अच्छे की उम्मीद के साथ आए हैं और अमरीकी नायब सदर ने कहा है कि उम्मीद है कि ईरान से मुज़ाकरात मुस्बत होंगे। सदर ट्रंप ने भी कुछ बयानात दिए हैं, तो उनकी भी बात कर लेते हैं। मुज़ाकरात 24 घंटे में पता चल जाएगा क्या होने वाले हैं, उनका ये कहना है। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान की क़यादत मुज़ाकरात कामयाब करने की भरपूर कोशिश करेगी और ये बहुत ही अहम है कि दोनों जानिब से जो है बयानात भी आ रहे हैं। पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि एहतियात का दामन हाथ से ना छूटे किसी भी फरीक की जानिब से। और देखिए आप किस खूबसूरती से जो ईरानी वफ़द आया है और उसके मनाज़िर आपने देखे हैं कि किस तरह से तरीके से उन्हें इस्तकबाल किया गया है। और सबसे अच्छी चीज़ ये कि वाकई जो बात हम कल भी कर रहे थे अली, कि ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी क्रूशल स्टेट है जिसमें दोनों जानिब बैलेंस उसने बराबर रखना है और उस बैलेंस को बरकरार रखते हुए जिस तरह से ऑलरेडी दोनों जो फरीक़ैन हैं उन्हें कन्विंस किया गया कि पहले वो सीज़ फायर पर आएँ और उसके बाद फिर टेबल टॉक की तरफ उन्हें लेकर आना, और सबसे बड़ी चीज़ उन्हें पाकिस्तान लाकर आमने सामने बिठाना या मुज़ाकरात करवाना। डेफिनेटली ये तारीख़ में लिखा जाएगा, न सिर्फ लिखा जाएगा बल्कि पढ़ाया भी जाएगा कि पाकिस्तान ने कितना मस्बत रोल प्ले किया। बहुत सारे लोग पाकिस्तान पर बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की अपनी मईशत का ये हाल है, लेकिन जो सफारती कामयाबी है उसने हर चीज़ पर पर्दा डाल दिया। जिस तरीके से हमारी जो क़यादत कर रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल साहब, वो ज़बरदस्त है और वाकई वो नाकाबिले यकीन भी है। ये बात साबित हो गई है कि अगर हम इस सिचुएशन पर काबू पा सकते हैं तो मईशत तो कोई मसला ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, हम उस पर भी काबू पा लेंगे। आपको पता है कि जहां से हमारे पड़ोसी मुल्क से जो उनका जो गोदी मीडिया है वो जलते तवे पर बैठ चुका है, वहां से ज़्यादा आग लगी हुई है और वही मईशत के हवाले से बात करें। लेकिन ये जो सीज़ फायर पाकिस्तान ने कराया है ना, इससे इंडियन जो मईशत है उस पर बड़ा मस्बत असर पड़ा है और ये आपके अंदर से ही मुल्क के जो आपके कोई थोड़ी बहुत समझ बूझ रखने वाले वॉइसेस है ना, वो ये कह रही हैं, वो एनालिस्ट ये बात कर रहे हैं, ये रोल पाकिस्तान को नहीं आपको अदा करना चाहिए था। अगर आप विश्व गुरु थे, अगर आप विश्व गुरु थे तो आप अदा करते ना, फिर ये हम क्यों कर रहे हैं? और अब वो हमें भी ये पुकार रहे हैं, जो सेन वॉइसेस है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान विश्व गुरु का जो है किरदार निभा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर तो ये पाकिस्तान कामयाब हो जाता है इस सारी कोशिश के अंदर, तो इंडिया को सबसे पहले उनमें होना चाहिए जो सेलिब्रेट करे इस सारी चीज़ को। चले इस सब पर हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर जमील अहमद खान साहब मौजूद हैं, सीनियर सफारतकार। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर, बिल्कुल ठीक। और आज तो ज़्यादा मिजाज में खुशी है क्योंकि आज की सुबह ज़ाहिर है पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की किरण लेके आई है, तो अहले वतन भी ज़ाहिर है इस मामले में उनकी नज़रें उसी पर है। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कितने एहतियात से इस पोजीशन को बरकरार अपनी रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि कोई नतीजा खेज हो, मुज़ाकरात बेमायनी ना चले जाएं?
جی دیکھیے، پاکستان کی تو اب تک کی جو کوششیں اور کاوشیں ہیں وہی تو ایک سب سے بڑا سنگ میل تھا کہ جس کے تحت پاکستان اس قابل ہوا کہ وہ لوگ جن کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا وہ کم از کم آمنے سامنے بیٹھے، اور یہ ایک مرحلہ تھا اور اسی سے باقی مرحلے جڑے ہوئے ہیں۔ تو سب سے کٹھن مرحلہ یہی تھا کہ ان کو آمنے سامنے بیٹھایا جائے۔ اس کے بعد جہاں تک تعلق ہے کہ فیسیلیٹیشن کا، پاکستان نے تو اپنے بڑی تندہی کے ساتھ، بڑی سنسیئرٹی کے ساتھ، بڑی خلیص نیت کے ساتھ یہ کام کیا ہے، اور یہ تمام اس میں اسٹیک ہولڈرز، ظاہر ہے دو اہم اسٹیک ہولڈر امریکہ اور ایران، لیکن جو اس سے جڑے ہوئے ہیں خلیجی ممالک جن کی تباہی بربادی نکلی ہے اور جو کہ ابھی 10-12 سال لیں گے پورے طریقے سے ریکور ہونے میں، ان کی نظریں اور ان سے ہماری کنسلٹیشن، چین جو اس پورے خطے کا ایک بہت بڑا اسٹیک ہولڈر ہے، ان سے کنسلٹیشن، تو ساروں کی امید اسی پر ہے۔ تو اب آ جاتے ہیں، ہر ذہن میں اب ایک ہی سوال ہے کہ اس کی کامیابی کے آثار کیا ہیں۔ آج صبح جب ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کی آخری جو بیانات دیکھے چلتے چلتے جہاز کی طرف، تو اس سے تو کافی زیادہ امید برائی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیم جو بھیجی ہے، جو اس وقت کسی لمحے بھی اسلام آباد میں اتر جائے گی، ان کا جہاز آ جائے گا، تو اس کے بعد سب سے مضبوط ٹیم، وہ کہتے ہیں کہ بہت پاورفل ٹیم میں نے بھیجی ہے جے ڈی وینس کی سربراہی میں، اور ظاہر ہے کشنر اور اسٹیو وٹکاف دونوں ان کے ساتھ ہیں، اور ساتھ میں سینٹ کام کے سربراہ بھی ان کے ساتھ ہیں، تو بڑی پاورفل، اور ان کا کہ 90-95% تو ہمارا اس معاملے میں ہم تیار ہیں، اور اصل ہمارا معاملہ جو ہے وہ جوہری کا طاقت کا ہے، یعنی کہ ویپن، جوہری ویپن، یعنی کہ نیوکلیئر ویپن ہم نہیں بنانے دیں گے۔ وہ تو پھر بڑا آسان ہو جاتا ہے معاملہ، کہاں وہ 15 پوائنٹ، اور کہاں اب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ باقی تو ہم نے ساری اچیومنٹ تقریباً کر لی ہے، جس کا مطلب مجھ جیسے شخص کی نظر میں اور باقی بہت سارے تجزیہ نگاروں کی نظر میں کہ ایک لچک سی نظر آئی ہے، اور لچک کے بہت زیادہ اسباب ہیں، اس کے پیچھے بہت لاجک ہے، اور وہ بھی ایک ایک کر کے میں اگلے چند سیکٹروں میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے ناظرین کے سامنے پیش کر دوں۔ اور وہ اس کے اسباب یہ ہے کہ امریکہ وہ امریکہ نہیں رہا، اسرائیل وہ اسرائیل نہیں رہا، خلیجی ممالک وہ خلیجی ممالک نہیں رہے، ایران وہ ایران نہیں رہا۔ اب وہ کیسے کہ امریکہ سوچتا تھا اور اسرائیل سوچتا تھا کہ یہ 5-6 دن کی مار ہے، جس طرح کہ نیتن یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بریفنگ دی تھی اور جس طریقے سے اپنا وار پلان پیش کیا تھا، جو کہ بعد میں لیک ہو گیا جب جے ڈی وینس نیتن یاہو پر تھوڑے سے برہم تھے ٹیلی فون پر، تو اس کے لیک ہو کے سامنے بات آ گئی امریکن میڈیا میں، اور وہیں سے ہم نے مانیٹر کیا ہے۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کیونکہ پہلے ان کو جو 5-6 دن کی کامیابی نہیں ہوئی، تو ہر اگلے دن کے، ہر چڑھتے دن کے بعد امریکہ نے بھی دیکھا اور ایران نے بھی دیکھا کہ ایران میں برداشت کا مادہ ہے، اور امریکہ نے دیکھا کہ ان کے برداشت سے، حالانکہ وہ دنیا کی سب سے بڑی قوت ہے، ان کے برداشت سے چیزیں باہر ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کی وجوہات یہ کہ ان کے اپنے ملک میں بہت زیادہ کریکس آنا شروع ہو گئے تھے، دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی تھیں، بہت زیادہ لوگوں کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی تھیں۔ کانگریس پرسن جو ہیں وہ انہوں نے اگلے الیکشن میں کافیوں نے اجتناب کرنا کا انکار کر دیا کہ ہم الیکشن نہیں لڑیں گے۔ مڈ ٹرم الیکشن ہاتھ سے نکلتی نظر آ رہی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے صدارت یعنی کہ امپیچمنٹ کا، وہاں کے کانگریس کے کافی سارے لوگ ہیں، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ 25 امینڈمنٹ کے تحت ہم امپیچ کر دیں گے، اور ظاہر ہے اگر الیکشن مڈ ٹرم، جو کہ ایسی صورتحال میں امریکہ کے سروے یہ کہتا ہے کہ جب ایسی صورتحال ہوئی کہ جہاں پرائس بڑھی ہے اور تیل کی قیمت $110 سے اوپر گئی ہے، تو اس وقت کی حکومت وقت انہوں نے 20 سے 24 سیٹیں ہاری ہیں۔ اب اگر مڈ ٹرم الیکشن میں ریپبلکن 20 سے 24 ہار جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ تو بقیہ ماندہ ان کا ٹائم جو ہے وہ ربر اسٹیمپ بن جائیں گی، اور 25ویں امینڈمنٹ موو ہو سکتی ہے۔ تو ان کے اسٹیک بڑھتے گئے، جو جنگ ادھر بڑھی اس طریقے سے اسٹیک بڑھتے گئے، اور جس کے کیونکہ اس نتیجے پر پہنچنے کے لیے پاکستان کی کوششیں اور کاوشیں تو آمنے سامنے بیٹھانا تھا، اور پاکستان کو اس چیز کا ادراک تھا، پاکستان کے اکابرین کو اس چیز کا ادراک تھا کہ اب محرکات وہ ہیں
کہ دونوں پارٹیاں شاید اس بات پر راضی ہو جائیں. بدلتے زمانے میں ایران کے لیے کیا ہے کہ ہر آنے والے دن ایران نے کیا دیکھا؟ ایران نے دیکھا کہ ان کی بہت نقصان ہوا. ان کی کوئی تقریباً 1000 کے قریب عمارتیں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئیں. اس میں ان کے بچوں کو شہید کیا گیا, ان کے کوئی 3000 کے قریب افراد. تو یہ تمام چیزیں, لیکن ان میں برداشت کا مادہ تھا. انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم تو جاری رکھیں گے. انہوں نے اسی لیے کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. پاکستان کی آپ نے بات کی کہ پاکستان کو اس موقع پر لگا کہ اس وقت فریقین بات چیت کے لیے آمادہ ہو جائیں گے, اور پھر پاکستان نے کنونس کیا دونوں کو. لیکن پاکستان اس وقت کتنی چیلنجنگ اور کروشل سٹیٹ میں ہے, اس پر ذرا بتائیے گا. نہیں, پاکستان تو یقیناً, کیونکہ پاکستان دنیا کے ہر ملک کے اس وقت ریڈار پر ہے. پاکستان اسپاٹ لائٹ میں ہے, اسلام آباد اسپاٹ لائٹ میں ہے, دنیا کے ہر ملک اور ہر فرد کے اسپاٹ لائٹ میں ہے بھی, کیونکہ ہر فرد کو دنیا کی اور ہر ملک کو اس پوری جنگ کا درد محسوس ہوا. مہنگائی کے حوالے سے, چیزوں کے آہستہ آہستہ ناپید ہونے کے حوالے سے, چپ کمپنیوں کو ہیلیم نہ ملنے کی وجہ سے, اور کاپر نہ ملنے کی وجہ سے, سلفر نہ ملنے کی وجہ سے کاپر کی پروسیسنگ کم ہونا شروع ہو گئی, جس کی وجہ سے الیکٹرک کارز اور جو پریسیشن گائیڈڈ میزائلز ہوتے ہیں اس کے لیے پرابلم ہونا شروع ہو گئی. سلفر نہ ہونے کی وجہ سے پیتل اور تانبے کی پروسیسنگ کم ہوئی. تو پھر ایسی صورت میں جو جتنے بھی الیکٹرانک آئٹمس ہیں اس کی, تو مطلب یہ کہ پوری چین ہے, سبوں کو تکلیف محسوس ہوئی. خوراک کی تکلیف, پیٹرول کی تکلیف, یہ ساری چیزیں محسوس ہوئی. اب ایسی صورت میں پاکستان تو ریڈار پہ آئے گا ہی آئے گا, پاکستان تو انڈر اسپاٹ آئے گا ہی آئے گا. حساس معاملہ ضرور ہے, لیکن پاکستان نے اس پہ اپنا ہوم ورک کیا ہوا ہے کہ پاکستان تو ایک فیسیلیٹیٹر ہے. پاکستان کوئی ان کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے دونوں کو یہ تو نہیں کہہ سکتا ہے کہ زبردستی مان جاؤ. پاکستان نے وہ عوامل پیدا کرنے ہیں, وہ ایٹماسفیئر پیدا کرنا ہے کہ جس میں یہ مذاکرات چلتے رہے. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ بس 1-2 دن میں آپ کو پتہ پڑ جائے گا کہ اس کی کامیابی کے بارے میں. درست کہتے ہیں. ہمیں آج کی سب سے اہم بیٹھک ہے. یہ آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ذکر کیا, ایک سوال گردش کرتا ہے بار بار. بتایا ہی جاتا ہے کہ جب امریکہ سے رابطہ ہوا اس مذاکرات کے حوالے سے, امن مذاکرات کے حوالے سے, تو انہوں نے یہ 2 ہفتے کا فریم ورک دیا تھا. لیکن اب جو بیانات آ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے, وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 دن میں پتہ چل جائے گا, 24 گھنٹے میں پتہ چل جائے گا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پھر سے ہی ایک یو ٹرن ہے جو ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ کو ذرا لمبا چلے گا, 2 ہفتے سے بھی آگے نکل سکتا ہے. لیکن اس کے خد و خال آج شام تک ہمیں, کل صبح تک پتہ پڑنا شروع ہو جائیں گے, جب دونوں سائیڈوں سے نہیں اشارے ملنا شروع ہو جائیں گے کہ کس حد تک ان کی گفتگو آگے بڑھے گی. جب گفتگو آگے بڑھے گی تو یقیناً اس کے ساتھ ساتھ مراحل. آج آپ نے سن لیا ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا جب جہاز پہ جاتے جاتے کہ ہم نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے, اور انہوں نے گنوا دیے وہ مقاصد کہ کون کون سے مقاصد حاصل کر لیے. اور کہا کہ نیوی ختم کر دی, ایئر فورس ختم کر دی, وہی جو پہلے بات کرتے تھے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی فوج جو ہے اس کو ہم نے 40 سال کی جو ان کی محنت, ان کے سینٹ کام کمانڈر بھی یہی کہتے ہیں, 40 سال کی ان کی محنت جو ہے ہم نے غرق کر دی. تو لہٰذا ہم نے تو اپنا مقصد اچیو کر لیا. تو کم از کم ان کو اپنے قوم کو دکھلانے کے لیے ایک بہت بڑی ٹرافی ہے کہ ہم نے ساری چیزیں اچیو کر لی. اب JD وینس نے جو جا کے مذاکرات کرنے, اسٹیٹ آف ہارمز کھلوا دینا ہے, ایران کھول دے گا اسٹیٹ آف ہارمز. جوہری اور افزودگی پہ ایران پہلے بھی راضی تھا, اب بھی راضی ہو جائے گا. اللہ خیر صلاح. باقی جو معاملات ہیں وہ تو حل طلب ہیں, وہ حل طلب ہو سکتے ہیں باقی تمام. اور وہ باتیں جو اصل مین چیز جو جس کا کہ ارک سارا نکال کے رکھ دیا, جس کا کہ پورا کرکس سارا نکال کے ڈونلڈ ٹرمپ نے آج رکھ دیا, وہ یہی ہے کہ جو نیوکلیئر ویپن کے بارے میں جو ایران پہلے بھی راضی تھا, جب جنیوا میں ان کے ہو رہے تھے مذاکرات ہو رہے تھے, اس سے پہلے بھی ایران کافی حد تک نیگوشیشن کے لیے اس کے تیار تھا. وہ کہتے ہیں کہ IAEA کی سپرداری میں دے دو آپ 450. ایران پہلے بھی اس معاملے میں اشارے دیے تھے ایران نے کہ ہم اس میں سوچ سکتے ہیں کہ کر سکتے ہیں. تو محسوس یہی ہوتا ہے, تجزیہ یہی کہتا ہے میرا اور مجھ جیسے لوگوں کا, کہ چیزوں کو کافی آگے سمت میں لے جانے میں آسانی ہوگی. کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا سب سے بڑا انہوں نے بتا دیا کہ میری ڈیمانڈ ہے جوہری معاملات. وہ جوہری معاملات تو سب
سب سے آسان ہے ایران کے لیے. ایران تو کہتا رہا ہے کہ ہم تو JCPO سے نہیں نکلے تھے, آپ نکلے تھے, لہٰذا ہم نے انرچمنٹ کی, ہم تیار ہیں کہ IAEA کے سپرداری میں ہم وہ دے سکتے ہیں. اور جوہری طاقت کے لیے ان کا فتویٰ ہے, وہ کہتے ہیں ہم تو ویپن بنائیں گے ہی نہیں, اور وہ پہلے سے بھی کیا ہے ان کے پاس ہوتا تو وہ اس وقت ظاہر کر دیتے ہی 39 دنوں کی جنگ میں. تو لہٰذا یہ بات بھی ہو گئی, درست ہو گئی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ باقی چیزیں جو ہیں وہ حل طلب ہیں. 15 پوائنٹ کو میں ہمیشہ دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھیں کہ JD وینس کو مذاکرات کی قیادت سونپنا اور ان کو بھیجنا, یہ بھی تو اپنے آپ میں خود ایک اشارہ ہے, بیکاز وی آل نو کہ وٹکاف اور کشنر پر بہت سارے تحفظات تھے ایران کو, اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے JD وینس کو بھیجا جا رہا ہے اور وہ جتنے ہوپ فل اور پازیٹیو دکھائی دے رہے ہیں, تو یہ بھی تو ایک اشارہ ہے نا کہ اب وہ لوگ بھی چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہو جائیں, کیونکہ دونوں فریقین کو پتہ ہے کہ آگے جنگ ان دونوں کے لیے بہتر نہیں ہے. دیکھیں JD وینس کے بارے میں ریپوٹیشن ان کی یہی ہے کہ 2023 میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ امریکہ کو جنگ وغیرہ میں نہیں جانا چاہیے, اور ابھی 8 فروری کو بھی JD وینس نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ ڈپلومیسی کو چانس دینا چاہیے. JD وینس نے کہیں بھی بڑے اگریسو ہو کے اس بارے میں بات نہیں کی. JD وینس کی جو باتیں سامنے آئیں وائٹ ہاؤس سے, اس میں یہی کہا گیا کہ وہ ان کو کافی چیزوں پر اپنی وہ مشاہدہ رکھتے تھے اور ان کو اعتراضات تھا. تو یہ اس شخص کو یہاں بھیجنے کا مقصد یہی ہے. ظاہر ہے اسٹیو وٹکاف اور کرشنر کو پہ تو اعتبار ختم ہو گیا تھا کہ بیچ درمیان جب ان کے ساتھ نیگوسیشن ہو رہی تھی, فیصلہ ہونے والا تھا, ایگریمنٹ پہ راضی نامہ ہونے والا تھا, بیچ ایسے اس ٹائم پر اٹیک کر دیا گیا جیسے جون میں کیا گیا تھا. تو ان پر وسوسے, ان پر خدشہ, ان پر بے اعتباری ایک جائز بات ہے ایران کی. اور اسی لیے JD وینس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے, کیونکہ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کے ملک میں اتنی افراتفری ہو گئی جو انہوں نے سوچا نہیں تھا, جو کیلکولیٹ نہیں کیا تھا, انہوں نے دیکھ لیا کہ نیتن یاہو نے کیا ان سے فیصلہ کرا لیا, انہوں نے دیکھ لیا کہ اسرائیلی لابی اب کمزور پڑ رہی ہے امریکہ میں, کیونکہ پہلی دفعہ امریکہ میں گراس روٹ لیول پر لوگوں نے اسرائیلی لابی کے خلاف بات کرنا شروع کر دی. اسرائیلی لابی کو کبھی اس چیز کا تجربہ نہیں ہوا تھا, سوچا نہیں تھا, کیونکہ بڑے خفیہ طریقے سے وہ کام کرتے ہیں, بڑی خاموشی سے وہ کام کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور ڈاکٹر صاحب ان کی جانب سے اب یہ بیان آنا کہ اب جو نیتن یاہو کی جانب سے بیان آیا کہ اب جو بھی حملے ہوں گے لبنان پر وہ ان کی اجازت سے ہوں گے. بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا تجزیہ پیش کیا. ابھی ہم بریک پر جائیں گے. ویلکم بیک. پاکستان امن کا فاتح, دنیا بھر کی نظریں امن کے لیے صرف اور صرف پاکستان پر مرکوز ہیں. اسلام آباد میں آج امریکہ اور ایران کے مذاکرات ہوں گے, پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے. اسی پر ہم بات کر رہے تھے. بات کرنے کے لیے ابھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ, ماہر ہیں بین الاقوامی امور کی. بہت شکریہ شازیہ صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. گڈ مارننگ, آپ کیسی ہیں؟ گڈ مارننگ آپ کے ویورز کو. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. شازیہ صاحبہ, آج کے دن کی بات کر رہے ہیں. آج کا دن پاکستان کے لیے خصوصی طور پر کتنی اہمیت کا حامل ہے, بلکہ پاکستان ہی نہیں دنیا بھر کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ آج کا دن بہت تاریخی دن ہے. آج کا دن پاکستان جو کچھ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے وہ تاریخ میں لکھا جائے گا. وہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں, پولیٹیکل سائنس میں اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جائے گا. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں پاکستانی ہوں یا جو ہے وہ یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ میں نے یہ بات کرنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسے آنے والی مصیبت جس کے بارے میں بہت طاقتور ملک جو ہیں وہ بھی سوچ میں پڑے ہوئے تھے کہ کیا وہ کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, اور اس مسئلے کا کیا حل ہے. ایک جو ہے وہ سو کالڈ سپر پاور ہے, اس نے ایک اس کا ایکٹ آف ایگریشن ہے ایک مڈل پاور کے اوپر, اور مڈل پاور جس طرح سے سامنے آئی ہے اس کو جس طرح سے شکست دینے کا منصوبہ بنایا گیا تھا وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ حاصل نہیں کیا جا سکا. تو دونوں جو ہیں ایونچولی پیئر کمپیٹیٹو کے طور پہ سامنے آئے ہیں, اور آپس میں جو ہے ان کے درمیان ایک عجیب سا جو ہے وہ سٹیل میٹ ہے جس میں آف ریمپ نہیں دیا جا سکتا. تو اس کے اندر پولیٹیکل سائنس میں, فلوسافیکلی اور ایون ریٹوریکلی بھی آف ریمپ جو ہے وہ اتنا مشکل ہے کہ ایک ایسی نیشن جو کہ خود کو سپر پاور سمجھتی ہے وہ کیا آف ریمپ لے کے جائے گی, اور وہ جو مڈل پاور ہے وہ جیت رہی ہے تو اس کو کیا کہا جائے کہ آپ اس وقت کیا کریے. تو ایسی صورت میں پاکستان کا رول جو ہے وہ ان سب کو اکٹھا کرنا,
اس جنگ کو روکنا, تباہی سے روکنا, اور پھر یہ کہنا کہ آپ بیٹھ کر بات کر لیں, یہ بہت انپریسیڈنٹ, اور یہ صرف پاکستان ہی جو ہے وہ کر سکتا تھا, کسی اور ملک کے پاس ٹرسٹ کا بہت ڈیفیسٹ ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, پھر یہ ہم نے دیکھا کہ جو بائیڈن آئے تھے نائب صدر کے طور پر پہلے پاکستان, اور اس کے بعد کوئی دورہ نہیں تھا, اور اس کے بعد اب جے ڈی وینس آ رہے ہیں. اس پہ اگر اس کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمارے جو تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ, وہ آپ کو کیسے دکھائی دیتے ہیں؟ مزید بہتری کی جانب جا رہے ہیں؟ امریکہ کے ساتھ ہمارے ہمیشہ ٹرانزیکشنل ریلیشن رہے ہیں, نہ اچھے نہ برے. ہم نے ہمیشہ ان کے ساتھ جو ہے وہ, اور انہوں نے ہمارے ساتھ, ہم نے ایک فنکشنل ریلیشن شپ ہمیشہ رکھا ہے. تو اس میں بہتری جو ہے وہ ان کو آلریڈی اس چیز کا احساس ہے کہ ہم جو ہیں وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو بتا کچھ رہے ہیں اور اس میں کوئی ہپوکریسی ہے یا ہم آنیسٹ نہیں ہے, کیونکہ اس طرح کی جو ڈیلز ہوتی ہیں ان کی بروکریج میں آنیسٹی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہیں وہ یہ ڈیل کروا دیں گے یا نہیں, ڈیل تو پارٹیز نے ہی کرنی ہوتی ہے آپس میں, لیکن ہم ان کی بروکریج جو ہے وہ کتنی آنیسٹ ہے, آپ جو ہیں اس کے اندر آپ کی ایفرٹس جو ہیں وہ کتنی ایمانداری سے ہیں. تو آف کورس یہ ایک نیکسٹ لیول پہ جائے گا, اور ان کا ٹرسٹ آلریڈی ہم پہ اس ریجن میں, اور وہ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. کچھ ان کے دشمن ہیں, کچھ جو ہے وہ ویسے ہی اتنے بے ایمان لوگ ہیں جن کے اوپر وہ بار بار ہمارے پڑوسی کی طرح وہ ان پہ بھروسہ کرتے ہیں, لیکن وہ پڑوسی جو ہے وہ بار بار جو ہے ان کو دکھاتا کچھ ہے, کرتا کچھ ہے. تو یہ ایٹیٹیوڈ ڈپلومیسی میں بہت نقصان دہ ہوتا ہے. تو ہمارے ریلیشن آلریڈی. آپ نے پڑوسیوں کا ذکر کر دیا, میں نے کہا کہ ذرا ہم بات کر ہی لیں. جو وہ جلتے توے پر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, جو ان کی سچویشن ہے وہ تو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے, اور فل ٹائم انٹرٹینمنٹ جو گودی میڈیا ہے وہ فراہم کر رہا ہے. یہ جو آگ لگی ہوئی ہے جس میں وہ چاہتے یہ تھے کہ پاکستان کو تنہا کر دیں, لیکن شاید وہ بھول گئے تھے مارکہ حق کو, بنیان المرصوص کو. تو میرا خیال ہے اس جو ڈپلومیسی ہے اس نے انہیں یاد کرا دیا ہے, وہ سب کچھ یاد بھی کرا دیا, اور ان کو اپنی حقیقت, اور ان کو یہ بھی بتا دیا کہ ان کا جو پورے اس جو فنکشنل سسٹم ہے اس دنیا کا, جیو پولیٹیکل, ان کا رول کیا ہے اس کے اندر, وہ irrelevant. ان کا کوئی رول نہیں ہے اس کے اندر, نہ کسی میڈیشن میں, نہ کسی ایون کسی جو ویسے ہی اکنامک جو ہے وہ ایکٹیویٹی ہے اس میں بھی ان کا کوئی رول نہیں ہے. تو اس میں اب یہ اس چیز کو کس طرح سے اس کو ڈائجسٹ کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کا پورا میڈیا جو ہے وہ بالکل بالی ووڈ ہے, تو اس میں ان کو سمجھ نہیں آتا, ان کا دکھ کا اظہار بھی جو ہے وہ ایگزیجریٹڈ ہوتا ہے سٹار پلس کے ڈراموں کی طرح. بالکل ایسے ہی. سکھ بھی جو ہے وہ, یہ جو تعلقات کی بات آپ نے کی اور ہمارے بہتر تعلقات کی بات کری, ان کے ساتھ بھی تو بہت اچھے تعلقات تھے, ان کے بھی تو بازو پکڑ پکڑ کے بلند کیے جاتے تھے. کیا ہوا آپ کو لگتا ہے یہ جو مئی جنگ کے بعد ہماری ایکسیپٹنس تھی کہ اس میں ٹرمپ کا رول تھا, اور ان کی طرف سے ڈینائل تھا کہ ٹرمپ نے کوئی رول ادا کیا ہے, یہاں سے تعلقات بگڑنا شروع ہوئے؟ بالکل جیسے عام رشتوں میں, زندگی کے رشتوں میں جھوٹ اور بے ایمانی اور منافقت جو ہے وہ رشتے کو کھا جاتی ہے, تو ملکوں کے رشتے بھی اسی پہ ہوتے ہیں. آپ سے کوئی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن نہیں رکھی جاتی ہیں. آپ اگر سچ بولنا شروع کر دیں تو کوئی آپ کو یہ نہیں کہتا, کارنر نہیں کرتا. آپ کی اپنی ایک کیپیسٹی ہے, ایک آپ کی لیمیٹیشنز ہیں. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہر کسی کو جا کر یہ بتا دیتے ہیں کہ جی میں ہی صرف ہوں, اور اس کے بعد یہ سائڈ جو ہے وہ ریلیشن بھی رکھ لیتے ہیں. تو وہ جب بیٹریل پکڑا جاتا ہے, یہ چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں, تو اس سے پھر ان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ زیرو ہو گئی ہے. ایک طرف یہ ایران سے دوستی کرتے ہیں اور دوسری طرف جا کے اسرائیل کو کہتے ہیں آپ فادر ہیں اور ہم مدر لینڈ ہیں. تو یہ عجیب اس کا جو ہے نا وہ کامک قسم کا فادر اور مدر کا رشتہ وہاں بنا کے آ جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے ایران سے جنگ کے دوران ڈیل کرنی شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے جہاز گزرنے دیں, پتہ نہیں آپ ہمارے فادر ہیں. تو ان کو یہ ڈیسائیڈ کرنے میں جب پرابلم ہو جاتا ہے کسی کو بھی کہ ہمارے ابا جی کون ہیں, اور آپ ضرورت کے وقت کسی کو بھی ابا جی بنانے پہ تیار ہو جاتے ہیں, تو پھر ملکوں کو پتہ ہوتا ہے. تو امریکہ نے جتنا بھی ان پہ یقین کیا, ان کو اس چیز کا آئیڈیا ہے. ایک تو ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے, ان کے پاس کیپیبلٹی ہی نہیں ہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ ایرانین ڈیلیگیشن جو ہے اس کو اپنے پاس بٹھا کر ان کے پاس اتنی سیکیورٹی اور اتنی سیفٹی کا ہی انتظام یہ کر سکتے ہیں کہ اپنا آپ تو بچا نہیں سکتے, تو یہ کسی اور کو کیا بچائیں گے. تو ان کی نہ کیپیسٹی
اچھا ویسے شاہد صاحبہ انہیں تو پاکستان کا مشکور ہونا چاہیے، ان کی وہ کہہ لیں کہ وہ ڈوبتی معیشت کو ڈیفینیٹلی ہم یہ چیز ایکسیپٹ کرتے ہیں، بڑی معیشت ہے، اسٹرانگ ہے، لیکن جس قسم کی اسٹریٹ میں تھی پچھلے کچھ عرصے سے اور اس وار کے دوران کیا حالات ہوئے وہ بھی ہمارے سامنے تھے، لیکن اس سیز فائر سے انہی کا فائدہ ہوا ہے، تو انہوں نے چاہیے کہ ہمیں شکریہ ادا کرے۔ ہاں ان کی معیشت بڑی ضرور ہے، پر کیپیٹا کے حساب سے آبادی جو اتنی زیادہ ہے اسٹرانگ نہیں ہے۔ اسٹرانگنیس آپ دیکھیں کہ ہم بھی انہی حالات سے گزر رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو دکھائی دیا کہ پیٹرول پمپ پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں یا ایل پی جی نہیں مل رہی گھر میں استعمال، وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ کل میں ایک دیکھ رہی تھی ویڈیو جس کے اندر پنجاب کے اندر گوبر جو ہے اپلے جو ہیں وہ مارکیٹ میں بکنا شروع ہوئے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ حالات جو ہے وہ اتنے خراب ہیں، لوگوں نے کھانا تو بنانا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو میک شفٹ ارینجمنٹ کرتے ہیں، تو نہ ہی ان کی جو گورننس کی کیپیسٹی ہے، انہوں نے ٹائم پہ راشننگ کرنا یا ان کے ڈیسیژن میکنگ میں آپ کو فلا نظر آتے ہیں، اور ساتھ میں یہ کہ آپ معیشت جو ہے اس کی بات تو کرتے ہیں پر آپ کے پاس آبادی بہت زیادہ ہے تو اس کے حساب سے وہ بڑی معیشت ہے، مضبوطی اس کی بالکل نہیں ہے، اس کے اندر لوپ ہولز ہیں، اور یقیناً اس بڑی معیشت کو کسی نہ کسی طرح کا جو انرجی سپلائی ہے وہ تو ضروری ہے، ورنہ تو آپ ابھی 4 دن بھی نہیں ہوئے تو آپ کے گھروں میں گوبر جو ہے وہ جلنا شروع بھی ہو گیا ہے اور پبلکلی بکنا شروع ہو گیا ہے، تو یہ آپ کی اوقات ہے۔ ہم آپ سے چھوٹی معیشت ہیں لیکن ہمارے حالات اللہ کا شکر ہے ایسے نہیں ہیں، ہمارے پاس ڈیسیژن لینے والے ہیں، ہمارے پاس چیزوں کو انتظام کرنے والے ہیں، تو آف کورس یہ ششی تھرور نے ایک آرٹیکل لکھا بھی ہے، ان کا پارلیمنٹیرین ہے، اس نے کہا ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے ہمیں پاکستان کا شکریہ تو ادا کرنا چاہیے، تو پاکستان کا شکریہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، بالکل پاکستان کا شکریہ پوری دنیا ادا کر رہی ہے۔ میں ان ملکوں کی لسٹ جو ہے وہ میں نے سوچا کہ میں ان کو بنا لوں کہ لسٹ کتنے ملک ہیں، وہ اتنے زیادہ ہے، تقریباً دنیا کے تمام سربراہان مملکت ہیں جنہوں نے باقاعدہ اپنے سوشل میڈیاز پہ جو لکھا ہے اور ہمارا شکریہ ادا کیا ہے، کیونکہ جو انٹل رپورٹس ان کے پاس ہوتی ہیں وہ میرے اور آپ کے پاس نہیں ہوتی کہ یہ جنگ کس طرف جا رہی تھی اور ہم نے کیا روک دیا ہے، تو وہ اگر شکریہ کی طرف ہیں تو ہم تباہی کے بالکل کلومیٹر اوے بالکل اس سے ہم، اور یہ صرف پاکستان کی ایمانداری، ان کی جو فورسینگنیس ہے اس کی وجہ سے ہم اس قابل ہو سکے ہیں کہ ہم آج لوگوں کو اکٹھا کر پائے ہیں۔ ہمارا اس کو بھانپ جانا تھا، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں ڈاکٹر شازیہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے تجزیے تبصرے سے ہمیں آگاہ کیا۔ ابھی ہم جائیں گے بریک پر۔ ویلکم بیک۔ آل آئیز آر آن پاکستان۔ اس وقت پاکستان پر نظریں ٹکی ہوئی ہیں پوری دنیا کی، کیونکہ یہاں پر امن مذاکرات ہو رہے ہیں اور نہ صرف ایرانی وفد آ چکا ہے بلکہ امریکی وفد بھی جلد ہی پہنچ جائے گا۔ جیریڈ کشنر ہوں گے، اس میں اسٹیو وٹکاف ہوں گے اور ان کی قیادت کر رہے ہیں جیری وینس۔ اس کے علاوہ باقر کالباف جو ان کے اسپیکر ہیں، ایرانی اسپیکر، وہ پہنچ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے وزیر خارجہ بھی اس وفد کا حصہ ہیں۔ اس وقت ڈاکٹر مریم فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم مذاکرات کے حوالے سے بات کرتے ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا، کیسی ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ، تھینک یو فار ہیونگ می آن یور ٹی وی چینل۔ ڈاکٹر صاحب ہم جاننا چاہیں گے کہ اس وقت ہم نے کچھ مناظر دیکھے جس میں بہت خوبصورتی سے ایک بڑے حصار میں جو ایرانی وفد کو پاکستان لایا گیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے مناظر کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں جب آپ کوئی منظر اسکرین پر دیکھیں اور آپ کو نہ صرف خوشی محسوس ہو بلکہ فخر بھی محسوس ہو، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ، آپ نے یہ اہم پوائنٹ اٹھایا، اور میں اس کو صرف آپٹکس کی حیثیت سے خوشی کے منظر کے طور پر نہیں دیکھ رہی، میں اس کو ایک ڈیپ ڈاؤن فیلنگز کے طور پر بھی دیکھ رہی ہوں کہ پاکستان کی جو یہ قیادت ہے اور پاکستان کے ایک سفارتی محاذ پر جو ہے ایک بہت ڈائنامک رول جو پاکستان نے نبھایا ہے in the interest of this region, in the interest of humanity and in the interest of averting the catastrophe. یہ سب پاکستان کی ذمہ دارانہ قیادت اور ان کی سیریسنس کو شو کرتے ہیں۔ آج جو یہ وفد پہنچا ہے، مجھے پتہ ہے کہ ان کی بھی جو اس وقت مائنڈ سیٹ ہے وہ میں سمجھتی ہوں ایران کے اندر وہ ایک شدید ڈسٹریس کا شکار ہیں ٹورڈز یو ایس اے، لیکن وہ پاکستان کی قیادت اور پاکستان کی جو محنت ہے اور جو پاکستان کی کوشش ہے، میرا خیال ہے وہ اس میں اپنا ایک کنٹریبیوشن ڈالنا چاہتے ہیں، وہ دوبارہ جو ہے ایک مذاکرات کی میز کی طرف جو ہے بڑھے ہیں، جبکہ مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ان کا ایک ٹرسٹ اور ان کی ایک محبت تھی جو ان کو پاکستان کے اندر نظر آ رہی تھی کہ پاکستان بہت کوشش کر رہا ہے کہ یہ سارا خطہ اس وقت جنگ کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے،
اور فردر ایسکیلیشن نہ ہو. اور ظاہر ہے کہ پاکستان انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ ایران اس کا ایک برادر ملک ہے اور ہمسایہ ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس پورے خطے میں ناٹ جسٹ ود رسپیکٹ ٹو یو ایس اینڈ ایران, آپ سمجھیے کہ پاکستان نے ریسٹرین کرایا ہوا ہے مڈل ایسٹرن کنٹریز میں بھی. سعودی عربیہ کے ساتھ پاکستان کی ڈیفنس ایگریمنٹس بھی ہیں, اور ان کو بھی پرووک ہونے سے بچایا ہوا ہے کہ ایران کے لیے فردر مشکلات نہ شروع ہو جائیں اس سارے خطے میں. اور اس کے علاوہ ہم اگر آپ آپٹکس کی بات کریں گے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو کا حامی و ناصر ہو, پاکستان کی اس کوشش میں برکت ڈالے. اور ظاہر ہے ہم نے دیکھا کہ وقت کو بہت عزت اور احترام اور ان کو پروٹیکٹ کر کے لایا گیا اسلام آباد تک. ڈاکٹر صاحب, لیکن آپٹکس کی بات جہاں تک آپ کر رہی ہیں, یہ آپٹکس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے کہ آپ نے دیکھا ہی تھا کہ ہمسایہ ملک میں جب بیری بیڑا مشقوں کے لیے گیا تھا اور وہاں سے واپس آ رہا تھا تو حادثہ پیش آ گیا اس کے ساتھ. ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال میں تو ہم آپٹکس کے علاوہ بھی اس سیکیورٹی کو بھی انشور کر رہے ہیں جس کی ضمانت ہم دے رہے ہیں. جی, میں نے ایگزیکٹلی اسی کی طرف اشارہ کیا آپ کو. میں نے یہ کہا کہ آپٹکس کے علاوہ اس میں پاکستان پریکٹیکلی اور سنسیئرلی بہت کچھ کر رہا ہے. جہاں تک آپ نے پڑوسی ملک کی بات کی, پڑوسی ملک نے تو ایک میں کہتی ہوں کہ اٹس اے سوری اسٹیٹ آف افیئرز, جس طرح کی انہوں نے ایک اپنا پوسچرنگ کی. ایران کے ساتھ ان کے تعلقات بھی تھے اور ایران کے ساتھ کبھی اسٹریٹجیکلی وہ لوگ کوآپریٹ بھی کرتے تھے. تو جب ایران کے اوپر حملہ ہوا تو انڈیا کے منہ سے جو ہے ایک لفظ کنڈمنیشن کا نہیں نکلا کہ انہوں نے ایک سوورینٹی ایک ملک کی بریچ کی ہے. وہاں پہ ینگ جو چھوٹی سی بچیاں تھیں ان کے جو ہے ان کو شہید کیا ہے, ان کی سپریم لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا ہے. کنڈمنیشن تو دور کی بات میں کہوں گی, انہوں نے تعزیت بھی نہیں کی. اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایرانین سیلر جو کہ ان کے ملک میں ان کی انویٹیشن پہ آئے ہوئے تھے, ان کو جو ہے وہاں پہ ڈبو کر مارا گیا اور انڈیا نے کسی قسم کی کوئی امداد نہیں پہنچائی. تو یہ ساری سچویشن ایران کے لیے بھی بہت واضح کرتی ہے انڈیا کے رول کو کہ وہ کیسے انٹرسٹ بیسڈ جو ہے وہ کام کرتے ہیں, کیسے وہ الائن ہیں ود اسرائیل. اور پاکستان جو ہے وہ اپنے, میں کہتی ہوں کہ اپنے وسائل سے, اپنے حالانکہ ہمارے انٹرنل جو معاملات ہیں ان سے بڑھ کر پاکستان جو ہے اس خطے میں اسٹیبلٹی کے لیے کوشاں ہے. پاکستان کی جو یہ ہمارے جو ایریل کور دیا اور سارے ان کی ڈیلیگیشن کو بحفاظت پاکستان میں پہنچایا گیا, پاکستان پریکٹیکلی ضمانت دے رہا ہے ان وفود کے ادھر ارائیول کو جو کہ پاکستان کے پاکستان میں ظاہر گڈ آفیسز پرووائڈ کیے ہیں اور پاکستان فل ضمانت لے رہا ہے. کیونکہ اسرائیل کے اوپر ظاہر ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسپوائلر کا ان کا ایک ہمیشہ سے رول رہا ہے. تو اسرائیل جو ہے وہ اس ساری پروسیس کو بھی اسپوائل کرنے کی کوشش کر سکتا تھا. ابھی بھی وہ یو ایس کے کنٹرول میں نہیں آ رہا, لیبنان کے اوپر مسلسل جو ہے وہ اٹیکس ہو رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے میں تھوڑا سا سمجھتی ہوں کہ یہ سارا پروسیس جو ہے یہ بہت مشکل ہے جو پاکستان نے یہ جو ہے سٹارٹ کیا تھا. ایک ان کا بیٹھنا ہی مشکل تھا. اب اللہ کرے کہ اس میں برکت ہو اور یہ بہت بخیر و خوبی آگے چلے. ڈاکٹر مریم, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنے ویو سے آگاہ کیا. ابھی ہم بریک پر جائیں گے. ویلکم بیک. پاکستان امن کا فاتح, کیونکہ دنیا کے امن کا فیصلہ آج پاکستان میں ہوگا. دنیا بھر کی نظریں جو ہیں وہ پاکستان پر مرکوز ہیں, اسلام آباد پر مرکوز ہیں. اور جس طریقے سے پاکستان نے سارے معاملے میں میڈیشن کرائی ہے اور اس کے بعد دونوں فریقین کو پاکستان لے کر آیا ہے, بڑی زبردست قسم کی ہماری ڈپلومیسی. اسی پر ہم بات کر رہے ہیں. ہمیں جوائن کر چکے ہیں عامر الیاس رانا صاحب, سینئر تجزیہ کار ہیں. عامر صاحب گڈ مارننگ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ بتائیں کہ کیسا موسم ہے شہر اقتدار کا آج؟ دیکھیں, دل بھی بڑا خوش ہے, دماغ بھی مطمئن ہے اور اسلام آباد کی فضا بہترین ہے. چونکہ ہم میزبان ہیں, پاکستان اس کام پہ آ گیا ہے جو ہم تصور کرتے تھے. اللہ میاں کبھی ہمیں یہ موقع دے کہ دنیا کے کینوس پہ ہم صرف پازیٹیو ہی پازیٹیو ہوں. تو دوست اور دشمن جو بھی تھے آپس میں, ان سب کے ہم میزبان ہو گئے ہیں اور مہمان ہمارے پہنچ چکے ہوئے ہیں اور رات بھی آ گئے, صبح بھی آ گئے. تو سب چیزیں ہم بتا بھی دیں گے, دکھا بھی دیں گے وقت کے اپنے اوپر. تو اسلام آباد ٹاکس چند گھنٹے اور انشاءاللہ بہترین فیصلے. یہ ماحول ہے اسلام آباد کا, کیونکہ سب طرف یہی ہے. سیکیورٹی بھی بہترین ہے اور مہمان بھی آئے ہوئے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا سینٹر بنا ہوا ہے کنونشن سینٹر میں, جہاں سے میں اس وقت آپ کو لائیو رپورٹ کر رہا ہوں. تو پوری تیاریاں ہیں کہ ٹاک شروع ہو. تو عامر صاحب, یہ جو اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے جو ویزا آن ارائیول جرنلسٹ کے لیے کہا گیا تھا, کتنی جرنلسٹ کی تعداد دیکھ رہے ہیں آپ وہاں پر انٹرنیشنل میڈیا کی جانب سے جو آئے ہیں؟ دیکھیں, یہاں پہ کافی سارے لوگ آئے ہیں اور کچھ مختلف ہوٹلوں میں ہیں اور کچھ سیکیورٹی زون کی وجہ سے ڈیفرنٹ ایریاز میں
ان کو چلایا گیا, کسی کو ایکسیس دی گئی ہے کہ آپ فارن آفس کے سامنے سے رپورٹنگ کر لیں, وہ تقسیم کیا گیا ہے ایک اچھے انداز سے. لیکن جو میڈیا بریفنگ کہا ہے, جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں یہ کنونشن سینٹر ہے, یہاں پہ پاکستانی میڈیا بھی اور انٹرنیشنل میڈیا بھی سب کو پھر اپنے وقت کے حساب سے ٹائم دے دیے گئے ہیں. شٹل سروس شروع کی گئی ہے جس سے لوگ یہاں پہنچیں گے تاکہ پرسکون ہوں, کیونکہ ظاہر ہے سیکورٹی کی وجہ سے کچھ بیریکیڈز لگائے گئے ہیں, لیکن وہ ان کے لیے ہیں تاکہ جنہوں نے نہیں آنا تو باقیوں کے لیے کارڈز جاری کیے گئے ہیں تاکہ سکون سے انہیں سیکورٹی میں پہنچایا جا سکے, چاہے وہ جرنلسٹ ہیں چاہے وہ مہمان ہیں. زبردست, ٹھیک ہے. عامر صاحب, جس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں, پاکستان کے رول کی بات کر رہے ہیں, جو کام کوئی اور نہیں کر سکا اور کسی نے کوشش بھی نہیں کی شاید اس کام کو کرنے کی, وہ پاکستان نے کر دکھایا ہے. اور جس طریقے سے ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ ورلڈ وار 3 کی طرف سارے معاملات جا رہے تھے دنیا کے, اور سب کا نقصان تھا اس کے اندر, اور پاکستان نے اس وقت جو ہے وہ اتنی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اتنی زبردست ڈپلومیسی دکھائی اور دونوں فریقین کو نہ صرف سیز فائر پر متفق کیا اور پھر اس کے بعد دونوں کو ٹیبل ٹاک کے لیے آمادہ کیا, اور پیس ٹاک جو کہ پاکستان جس کو ہوسٹ کر رہا ہے بڑی زبردست اچیومنٹ ہے. یہ بتائیں کہ اس سٹیج کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کا جو رول ہے وہ کتنا زیادہ سینسٹیو ہے, کتنا چیلنجنگ ہے, کتنا کروشل ہے؟ دیکھیں, پاکستان کا تو رول ہی رول ہے اور چیلنجنگ بھی ہے, کروشل بھی ہے, اس سینس میں کہ ایران اور امریکہ کو عمان میں جہاں تہران کی پہلی خواہش تھی, جہاں مذاکرات ہوئے اور پھر ڈسیپشن ہوئی ان کے ساتھ اور ان پہ حملہ بھی ہو گیا, تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان واحد ملک ہے جو تہران کے اعتماد کو حاصل کر چکا, اور یہ جون کی لڑائی کے بعد ان کی پارلیمنٹ نے تشکر کی قرارداد پاس کی. ہم مسلسل ساتھ چل رہے تھے, لیکن یہ ہر ملک کی اپنی چوائس ہے کہ وہ کہاں بیٹھنا چاہتا ہے. لیکن اسرائیل کے معاملے میں ایران اور پاکستان ایک جگہ پہ کھڑے ہیں کہ دونوں تسلیم نہیں کرتے, دونوں اپنی جگہ پہ بات کرتے ہیں کہ وہ انسانیت دشمن ہے, ایک غلط قوم ہے, غلط کام کر رہی ہے, فلسطینیوں پہ نچتے فلسطینیوں پہ سالہ سال سے مظالم ڈال رہی ہے. اور اب آپ دیکھیں غزہ میں انہوں نے 80,000 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا ہے. اور اس کے بعد جو سچویشن پیدا ہوئی, ظاہرہ ایران پہ ایک حملہ ہوا, پھر دوسرا ہوا, پھر ہم بیٹھے ہیں اور گلف میں جب ایران نے کہا کہ ہم کریں گے حملے امریکی اڈوں پہ, ہم نے سمجھایا ایران کو کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا دفاعی معاہدہ ہے اور دوسرے سارے باقی بھی اسلامی ممالک ہیں سعودی عرب کے ساتھ ساتھ, تو آپ ان کے نام پہ ان پہ غصہ نہ اتاریں, اسرائیل پہ اتاریں. لیکن انہوں نے غصہ کیا, پھر ہم نے میسج پراپر دیا تو انہوں نے ریاض سے معافی بھی مانگی. لیکن اس کے باوجود 4 دن پہلے جو حملہ سعودی تنصیبات پہ ہوا اسرائیلی حملے کے بعد ایران میں, پھر پاکستان نے انٹروین کیا. سعودی شہزادے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو صبر کا مظاہرہ کرنے کی پرائم منسٹر نے بڑی لمبی ٹاک کی ان سے ٹیلی فون پہ, اور ان کو جواب نہ دینے پہ قائل کیا, جس کے نتیجے میں پھر وہ کام ہوا جو پرائم منسٹر نے رات کو 12:15 بجے ایک ٹویٹ کیا کہ 15 دن کی میں ریکویسٹ کرتا ہوں دونوں سے کہ سیز فائر کریں. اور پھر اس کے نتیجے میں آج اسلام آباد ٹاک ہو رہی ہیں, کیونکہ 10.1 تھے, 5.1 تھے, جن میں سے 3 پہ تنازع ہمارے سامنے آ چکا ہوا ہے. لیکن دونوں اس کے باوجود مذاکرات کے لیے آ گئے ہیں, اور یہی مذاکرات کی بنیاد بنتی ہے کہ آپ کے اختلافات ہوں لیکن آپ بات چیت کر رہے ہوں, آپ کہیں کہ ہمارے یہ پوائنٹ آف ویو ہے, اس سے یہ امید بنتی ہے کہ ایک پائیدار امن کی بنیاد اس خطے میں اسلام آباد ایکارڈ میں ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. اس جو اسپیکر ایرانی اسپیکر قالیباف پہلے کہہ چکے ہیں کہ پہلے پیشگی جو ان کے منجمد اثاثے ہیں ساؤتھ کوریا اور قطر میں ان کو جو ہے بحال کیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ لبنان پر جو اس وقت جنگ مسلط کی گئی ہے وہ بھی روکی جائے. تو آپ کو لگتا ہے یہ پیشگی جو شرائط رکھی گئی تھی ان پر عمل درآمد ہو چکا ہے؟ ہم نے لبنان والی تو صورتحال دیکھی ہے, منجمد اثاثوں پر بھی عمل درآمد ہو چکا ہے جس کی وجہ سے اب یہ مذاکرات ہو پا رہے؟ دیکھیں, کچھ چیزیں جنگ میں بھی اور چاہے سچویشن سیاسی ہو, اپنی ڈومیسٹک ایشوز کے لیے آپ کو بیانات دینے پڑتے ہیں. آپ کو اپنے آڈینس کو مطمئن کرنا ہوتا ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایران دھوکہ دے رہا ہے اپنی قوم کو, نہیں, لیکن اپنے لوگوں کو مطمئن کرنا ہوتا ہے کہ ہم بنیادی مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو یہ ان کا رائٹ ہے نا, وہ جو 10 مطالبات ہیں اس کے اندر ہے پرائم منسٹر آف پاکستان نے لکھا تھا کہ لبنان ایشو ہوگا اس کے اندر, تو ہم نے تو نہیں نا واپس کیا کہ جی نہیں, ہم ان سب پوائنٹس پہ کھڑے ہیں. اسی بنیاد پہ اختلاف رکھتے ہوئے امریکی نائب صدر اسلام آباد میں اور تہران کے اسپیکر ایران کے اسپیکر اسلام آباد میں کیوں بیٹھیں گے؟ اسی لیے بیٹھیں گے اکراس دی ٹیبل, اور اسلام آباد میں ہم میزبان ہیں
ہمارے پرائم منسٹر, ہمارے فیلڈ مارشل, ہمارے ڈپٹی اسپیکر, ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر, یہ سارے بیٹھیں گے سائڈ پہ کہ جہاں جہاں ہوگا نوک پلک سنواریں گے. ہمارے جو اتحادی ممالک اس میں کھل کے سامنے آئے ہیں, بیجنگ ہے, ریاض ہے, ترکیہ ہے, مصر ہے, سب ہمارے ساتھ کوارڈینیشن میں ہیں اور نٹی گریٹی تو مسلسل چل رہی ہے نچلے لیول پہ. اب یہ ہوپ ہے ہمیں کہ اللہ خیر کرے, بڑے بڑے جو مدبر ڈپلومیٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ بریک آتی ہے, رکاوٹ آتی ہے, لیکن اب جب یہ ٹیبل پہ آ رہے ہیں تو امید ہو چلی ہے کہ کچھ نہ کچھ پوائنٹس پہ ایسا اتفاق ہوگا کہ یہ ایک دم تو نہیں نا سب کچھ ہو جانا طے, تو آئندہ کے لیے بنیاد بن جائے گی اور اسٹریٹ آف ہرمز بھی کھل جائے گا اور ایران کے لیے اقتصادی طور پہ جو پابندیاں ہیں جو ان کے اساس منجمد ہیں ان کا راستہ بنایا جائے گا. ظاہر ہے امریکہ کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ یورینیم کی افزودگی وہاں نہ لے جائیں, لیکن ایکچولی کہتے ہیں ہم نے ڈسٹرائے کر دیا. آپ کہتے ہیں کہ ان کی قوت نہیں رہی لیکن ہرمز آپ کھلوا نہیں سکتے. تو کچھ حقیقتیں دونوں طرف سے چھپائی اور بنائی جاتی ہیں, لیکن وہ سامنے تو ہے نا دنیا کے. بھئی اگر آپ میں اتنی طاقت تھی تو آپ 4 دن میں کھلوا لیتے. ایران کو تو آپ نے 4 دن کا ٹارگٹ رکھا تھا, پھر آپ کبھی کہتے ہیں رجیم چینج کرنی ہے, کبھی کہتے ہیں نہیں کرنی, کبھی کہتے ہیں معتدل لوگ آ گئے. تو امریکہ نے بھی سٹانس بدلا ہے نا, تو ایران بھی اپنی بات کر رہا ہے اپنے آڈینس کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی کہ دیکھیں ہمیں امن چاہیے, ہم پہ پابندیاں ہیں, ہمارے اساس منجمد ہیں. ایران نے جو پراکسیز کی دنیا اس سے تنگ ہے, عرب ممالک تنگ ہیں, حماس ہے, حزب اللہ ہے, کہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہوگی, کہیں ہمارے لیے نقصان دہ ہوگی جب ہم بات کریں گے. لیکن جب ایران کے مطالبات ہوں گے تو پھر دوسری طرف سے بھی مطالبات آئیں گے نا. جو لوگ امریکہ کے اڈے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اتحادی ہیں نا ان کے, تو امریکہ اپنے اتحادیوں کو کیوں نہیں رکھے گا ساتھ, وہ بھی ان کی بات کرے گا. کسی سے لڑائی ہوگی, کسی سے دوستی ہوگی, لیکن راستہ گفتگو سے نکلتا ہے اور یہی پاکستان کی قیادت نے کر دکھایا ہے, جس کو یہاں بیٹھے ہوئے بھی لوگ اور باہر بھی, آپ انڈیا دیکھ لیں, اسرائیل دیکھ لیں, اور کچھ ہمارے اندر سے لوگ اور کچھ باہر سے لوگ. اور آپ دیکھیں کہ جو صدر ٹرمپ کے حامی تھے, ریڈیکل لوگ تھے کہ نہیں جی نہیں, اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں معتدل ہو جائیں, کیونکہ یہ آئے تھے جنگ نہ لڑنے کے. 1992 سے اسرائیل کی یہ خواہش تھی کہ ایران پہ امریکہ حملہ کرے, لیکن دونوں دفعہ اس شخص نے حملہ کر دیا جو یہ کہہ کے آیا تھا میں جنگیں نہیں لڑوں گا. تو صدر ٹرمپ کو بھی تو راستہ چاہیے. تو پاکستان نے ایران کے لیے بھی فیسلٹی مہیا کی, امریکہ کے لیے کی. کیوں؟ دونوں کا اعتماد ہمیں حاصل ہے, ہماری قیادت کو حاصل ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں ہم غلط بیانی نہیں کریں گے, دھوکہ نہیں دیں گے کسی کو. بالکل بالکل صحیح. اچھا عامر صاحب, آپ نے ذکر کیا کچھ لوگوں کا جو ملک میں بیٹھے ہوئے, کچھ ملک سے باہر اور کچھ پڑوس میں بیٹھ کر باتیں کریں. سارے جو سپوائلرز ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ ان کو اگر پڑوس میں ہم نظر ڈالیں تو وہاں تو حالات بڑے برے ہیں. آپ ذرا میرے سے زیادہ بہتر بیان کر سکتے ہیں کہ ادھر کی سچویشن کیا ہے اور کتنی آگ ادھر لگی ہوئی ہے, اور ان سب کے اب منہ میرا خیال ہے کہ بند ہو جانے چاہیے. جس طریقے سے یہ اس معاہدے کا پہلے بھی جب ذکر ہوا, جب پاکستان نے پہلے میڈیشن کی کوشش کی, تب بھی ان لوگوں نے اسی طرح سے آوازیں بلند کی کہ کیا کر لے گا پاکستان, لیکن پاکستان نے تو کر کے دکھا دیا, اور پاکستان نے تو انہیں بلوا لیا اور اب بٹھائے گا انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں. اور ڈیفینیٹلی آپ کی بات درست ہے کہ کچھ ٹائم لگتا ہے چیزوں کو ریزالو ہونے میں, وقت مزید بھی لگ سکتا ہے, لیکن ایٹ لیسٹ سب سے پہلی کوشش جو تھی وہ کامیاب ہوئی دونوں کو ساتھ بٹھانے کی. سپوائلرز کے لیے کیا کہیں گے؟ دیکھیں سپوائلرز کے لیے تو یہی ہے کہ وہ پرسوں بھی میں بات کر رہا تھا جب بریگیڈیئر صاحب ہمارے ساتھ مارننگ شو میں تھے, کہ جب پاکستان نے جنگ جیتی الحمدللہ پچھلے سال 10 مئی کو, اور ہم پی ایف کے وزٹ پہ گئے, تو وہ آئی تھنک نعمان صاحب ہیں جنہوں نے اس کو گرایا تھا طیارے کو آزاد کشمیر کے پاس, ٹھیک ہے, اور وہ ہم ابھینندن کو فینٹاسٹک چائے پلا کے واپس بھیجا تھا ہم نے. تو میں نے ان سے کہا میں تمہاری وجہ سے بھائی فائٹر فلم دوبارہ دیکھ کے آیا ہوں انڈیا کی, تو اب آپ دھرندر بنائیں, 2 بنائیں, بارڈر 2 بنائیں, فلموں میں آپ جیت جائیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. خواب کی دنیا میں رہیں, حقیقت کی دنیا میں نہ آپ کو لاہور میں بندرگاہ ملے گی, آپ بندر تماشا بنیں, پوری دنیا میں بنیں. یہ ہے ان کی حالت. ازیان بکرے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی. اسلام آباد کو کہتے ہیں فیسیلیٹیٹر, گالی دیتا ہے جے شنکر, جواب میں انڈیا سے گالی آتی ہے کہ تمہارے بابا جی پھر کیا کرنے گئے تھے یوکرین میں. آپ نے وہ ٹاک شو دیکھا ہوگا, بالکل بالکل سب نے دیکھا. گم ہو گئی تھی اس اینکر کی کہ بھائی بتاؤ کیا پلے رہ گیا, کہ اندر سے ہی جواب آ گیا کہ جھوٹ مت بولو. ششی تھرور کیا کہہ رہے ہیں, جو ہیڈ آف ڈیلیگیشن تھے مئی کی جنگ کے بعد دنیا میں انڈین پروپیگنڈا کرنے کے لیے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یار پاکستان کی خوشی میں شریک ہو جاؤ, آپ کا پڑوسی ہے, خطے میں امن لا رہا ہے. تو یہ میں باتیں آپ کے ساتھ کر چکا ہوں پہلے بھی, کہ سنیل گواسکر کبھی کیا کرتے تھے کہ ایشیا کی ٹیم جیتے تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے. کچھ سیم وائسز وہاں پہ بھی موجود ہیں, پھر انہیں دبایا جاتا ہے. اسی طرح کا ایلیمنٹ آپ کو پاکستان میں بھی ملے گا, جن کو بدقسمتی سے پاکستان کے لیے بری خبر چاہیے ہوتی ہے. وہ کہتے رہے نہیں جی معاہدہ ہے ہی نہیں, جھوٹ بول رہے ہیں جی, یہاں پہ کوئی آئے گا نہیں, مودی کے ساتھ جنگ فراڈ ہے جی,
ان کے پاس جو ہے توپے نہیں ہیں، ان کے پاس گولے نہیں ہیں، ان کے پاس آئل نہیں ہے. تو ہم نے سب کچھ دکھایا. اب بھی ان کو تھا کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. جے ڈی وینس تو آ ہی نہیں رہا. ایک ایک لفظ سے ڈھونڈ کے کہانیاں کرتے رہے. بھائی دنیا میں جب مذاکرات ہوتے ہیں، جیسے پرائم منسٹر کے ڈرافٹ لکھا ہوا آ گیا تو کیا ہو گیا بھائی؟ ڈرافٹ وہ تھا جو امریکہ، ایران اور باقی ہمارے سب دوستوں کے ساتھ شیئر ہوا تھا. کیونکہ ہمارے پیچھے ہمارے دوستوں کی قوت تھی، ہمارے اعتماد کی قوت تھی، تو ہم سب کو ساتھ لے کے چل رہے تھے نا. تو ہم نے پھر ان سب کو بتایا کہ ہم کیسے کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ چند گھنٹے، بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے جب وہ ویڈیوز فوٹیجز آئیں گی. جیسے رات ایران کے وفد کی استقبال ہوا، کچھ دیر میں امریکہ کے وفد کا استقبال آپ کو نظر آئے گا، ہم سب کو دکھائیں گے. پھر وہ بیٹھے ہوئے مذاکرات کی ٹیبل پہ نظر آئیں گے. بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا اور انشاءاللہ پھر اچھی خبریں اور بھی آئیں گی. بالکل ٹھیک، بالکل عامر صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے. یہ چیز آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بھارت کی جانب سے تو اس وقت بہت سین وائسز پاکستان کی حمایت میں بات کر رہی ہیں اور ساتھ ملنے کی بات کر رہی ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ وائسز ایسی ہیں جو جن کو یہ ہضم نہیں ہو پا رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر سے رافیل طیاروں کی برسی بھی آ رہی ہے. تقریباً 1 ماہ رہ گیا اس کے لیے. ہاں جی، آج دیکھیں نا 11 تاریخ ہو گئی. جی تو 10 تاریخ کا واقعہ 6 یا 7 مئی کو نہیں 10 تاریخ کو تو 10 تاریخ کو تو 10 تاریخ کو تو الفتح چلے تھے. 400 گرا تھا. ان کی چوکیاں اڑا دی تھی ہم نے، ہوائی اڈے اڑا دیے تھے. سفید پرچم انہوں نے لہرا دیے تھے. وہ جو ہم بات کرتے، وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اس فائٹ کو جب 100 طیارے فضا میں لڑ رہے تھے، اس کو تو دنیا دکھائے گی کہ 58 منٹس وہ کیسی وار تھی جس میں دشمن کچھ بھی نہیں کر سکا، اور ہم نے تاک کے نشانہ بنایا اور باقیوں کو بتایا کہ تمہیں بھی مار سکتے تھے. کافی ہے تمہارے لیے اتنا کام. اور اس کے بعد وہ 400 کلومیٹر ان کی فضائیہ ہمارے نزدیک نہیں آئی 10 تاریخ کو. وہ دور باقی بیٹھے ہوئے تھے. ان کے پائلٹس، یہ اسرائیلی پائلٹ اس دن بھی وہاں موجود تھے. ہم نے فوٹو بھی قابو کر لی تھی. اسرائیلی ٹیکنیشین ڈرون اڑا رہے تھے، ان کے انجینئرز آ کے. ہم نے جو کچھ 2 دفعہ اسرائیل کے جہازوں کے ساتھ وہاں جا کے کیا ہے عرب اسرائیل جنگ میں، وہ ہمارے پائلٹس کو نہیں بھولتے. انہیں پتہ ہے دنیا میں کون سی ایئر فورس ہے، کون سی فوج ہے. ہمارے مسلح افواج نے دیکھیں نا، یہ فرانسیسی طیارے تھے، روسی طیارے تھے، اسرائیلی ٹیکنالوجی تھی، انڈینز تھے، سب کو ہم نے اکٹھے تباہ کیا تھا. سب فیل ہو گئے. مار جو ہے نا، وہ صرف لفظوں میں کہہ سکتے ہیں، جو میں کہتا ہوں نا دوبارہ فلمیں بنا لو، چلا لو، دکھا دو. اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور عامر صاحب جو کرنٹ سچویشن ہے، جیو پولیٹیکل فنکشن اگر ہم دیکھیں تو بہت زیادہ ارریلیونٹ ہو گیا ہے بھارت. ان کا کوئی رول دکھائی نہیں دے رہا. میرا خیال ہے یہ ایک میجر وجہ ہے جس کی وجہ سے زیادہ مرچیں لگ رہی ہیں. نہیں یہی تو بڑا رول ہے ان کا کہ وہ کہتے تھے پاکستان کیا ہے، کہاں ہے، کیا ہے. اب ان کے لوگ کہہ رہے ہیں انڈیا کہاں ہے، ہم کہاں ہیں، مودی جی کہاں ہیں، ہمیں کہاں لے آئے آپ. یہ میں ان کی نقل اتار رہا ہوں، اپنی نہیں کر رہا. کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں. وہ اب اپنے اندر سوال اٹھا کے سر کے بال نوچ رہے ہیں کہ ہم تو سمجھتے تھے پاکستان کو ہم نے دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا ہے. تو دہشت گرد ڈکلیئر کون ہوا؟ کینیڈا سے. راہ نے کیا ایکسپورٹ کی تھی دہشت گردی؟ کون نظر آیا آپ کو؟ اور ہمیں وہی نظر آئے. اور ہم نے دکھایا دنیا کو کہ ہمیں کہتے تھے پہلگام میں کیا ہوا. 200 ڈپلومیٹس نے کہا انڈیا نے پرانی کہانی دہرائی ہے، ہمیں کوئی ثبوت نہیں دیا. تو دنیا بدل گئی نا. پاکستان ایک اور طرح سے دنیا کے سامنے آیا، ایک مضبوط پاکستان جو انڈیا کو مکمل طور پہ گرا سکتا تھا. انہوں نے صدر ٹرمپ کی منت کی. انہوں نے ہمیں کہا، ہم نے ہمارے فیلڈ مارشل سے بات کی اور ہم نے ایک مضبوط پوزیشن میں کہا ہم تیار ہیں، ریڈی فار سیز فائر، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم مضبوط تھے، ہم ہارے ہوئے نہیں تھے، ہم نے انہیں گرایا ہوا تھا. تو صدر ٹرمپ کیوں ہماری تعریفیں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں سمجھ آ گئی کہ بہادر لوگ ہیں اور اس پہ اتراتے نہیں ہیں. انہوں نے کہا، ہم نے کہا مان لیتے ہیں چلو. اب ان کو سمجھ آ گئی کہ یار میری عزت کی ہے تو مجھے بھی تو عزت کرنی چاہیے. ورنہ صدر ٹرمپ دیکھ لیں یوکرین کے پریزیڈنٹ کا کیا حال کیا، پتہ نہیں کس کا کیا وہ بندر تماشا بنا دیتے ہیں. بالکل تو اس وقت انڈیا کی یہ غلط ہے. دنیا میں وہ جو کہانیاں بنائی ہوئی تھی، مت بنائی ہوئی تھی، وہ ان کے الٹ ہو گئی اللہ کے فضل سے. بالکل شکر الحمدللہ. بہت بہت شکریہ عامر صاحب، آپ نے آگاہ کیا تازہ ترین صورتحال کے. گاہے باہے گیا ہے، آپ کو پھر سے ٹچ کرتے رہیں گے. کیا صورتحال وہاں چل رہی ہے اس سے اپڈیٹ کریں گے اپنے ناظرین کو، لیکن ابھی جائیں گے بریک پر.
वेलकम बैक जनाब। हम बात कर रहे हैं पीस टॉक्स की। स्टेज सेट है हाई स्टेक्स यूएस ईरान जो पीस टॉक्स हैं उनके लिए, और पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। हमारे मेहमान आ रहे हैं और जिस तरीके से इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं वो इस्लामाबाद पर मरकूज़ हैं, पाकिस्तान पर मरकूज़ है, इस बेहतरीन सफारतकारी पर। इसी पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मंसूर जाफ़र साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के। अस्सलाम वालेकुम मंसूर साहब, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, वो अरबी में कहते हैं सबाह अल खैर। ज़बरदस्त। एक्साइटमेंट में मैंने भी आपको 2 दफ़ा कह दिया, सुबह खैर और गुड मॉर्निंग। सर, मौका ऐसा है, पाकिस्तान इस वक्त अमन का फातेह बनकर निकला है और जिस तरीके से पूरी दुनिया का जो अमन है उसका फैसला इस्लामाबाद में आज होना है, कितनी बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए इन मुज़ाकरात को होस्ट करना? जी, इसमें कोई शक नहीं जी, एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और पाकिस्तान जो इसको माजी में बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने के लिए हमारे मशरक़ और मगरब जो है बड़ा एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने न सिर्फ अपनी उस आइसोलेशन से बड़ा सक्सेसफुली अपने आप को बेल आउट किया है, बल्कि इस वक्त जो सेंट्रल स्टेज बन चुका है पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स का, और ख़ास तौर पे एक ऐसे देरीना तनाज़ा जिसकी हिस्टोरिकल बॉन्ड्स भी हैं, और ख़ास तौर पे अभी रिसेंट बड़ी ही जो एक तबाहकुन जंग, उसको एक अबूरी रोक लगाने के बाद पाकिस्तान इस वक्त उस अमन के प्रोसेस को मुस्तकिल करने के लिए मैं समझ रहा हूँ जो कोशिशें आज करने जा रहा है अपनी मेज़बानी में, वो हकीकी मानों में एक तारीखी इवेंट है। और इसको जितना भी ज़्यादा सराहा जा सके, इसके लिए जितनी भी ज़्यादा अच्छी तवक्कुआत, वेल विशेस जो एक्सप्रेस की जा सके, वो कम है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। मंसूर साहब, ये बताइएगा कि अब मशरिक़ वस्ता पर आपकी गहरी नज़र है और आप इनके अमूर बहुत अच्छे तरीके से और बाकायदा पेचीदा तौर पर जानते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान रोल अदा कर रहा है मशरिक़ वस्ता, उसको किस तरह से देख रहा है? हम जानते हैं ईरान कैसे देख रहा है, लेकिन बाकी ममालिक इसको किस तरह से देख रहे हैं? जी, इसमें एक कंसेंसस है लार्जली स्पीकिंग, तमाम के तमाम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज और बिलखुसूस जो जीसीसी कंट्री जो बेसिकली इस पूरी वॉर के अंदर एक कोलेटरल डैमेज बन गए थे, मैं समझूंगा एक्चुअल टारगेट नहीं थे, लेकिन क्योंकि उनके कुछ ऐसे स्ट्रेटेजिक डिसीजन थे कि जिसकी वजह से ईरान को जो है अपना जो आर्म्स एक्सटेंड करना पड़ा इन ममालिक तक, तो उनके अंदर एक पाकिस्तान के लिए एक जनरली रिस्पेक्ट पाई जाती है, एक एहतराम का ताल्लुक पाया जाता है। ख़ास तौर पे इन ममालिक की जो इस वक्त बहुत बड़े यानी कारोबारी हब के तौर पे, एक सियाहती मरकज़ के तौर पे दुनिया भर में जाने जाते हैं, उनकी तामीर और तरक्की में पाकिस्तान की जो डायस्पोरा है, जो तारकीन वतन है, उनका जो किरदार है वो किसी से पोशीदा नहीं है। उनके चाहे स्काई सैपर्स हों, उनके जो सहराओं को आबाद करने के मामलात हों, मुख्तलिफ तेल की तनसीबात को एक लिहाज से चलाने की बात हो, और अदरवाइज जो भी एक सपोर्टिंग स्टाफ के तौर पे जो सर्विसेज पाकिस्तानी जो तारकीन वतन ने दी हैं, वो तमाम के तमाम इन मुल्कों के अंदर जो है बड़ी तहसीन की नज़र से देखें। अगर पाकिस्तान को एक सही मानों में जिसे कहना चाहिए एक मेहनती कौम और एक मेहनती एक ऐसे कौम का मुल्क समझा जाता है कि जो हकीकी मानों में एफर्ट्स करना जानती हैं और अनथक एफर्ट करना जानती हैं, तो पाकिस्तान का ये मौक़िफ़, ये स्टांस तो यकीनन वहाँ पे मौजूद था। पाकिस्तान लेटली जिस अंदाज से इन मुल्कों के साथ उसने मुख्तलिफ महाज़ों पे इंगेज किया, बिलखुसूस कतर की अगर मिसाल लें तो वहाँ पे होने वाले जो एक हमारे पड़ोसियों के साथ मुज़ाकरात थे, जो तालिबान के साथ, उसमें पाकिस्तान का बड़ा बैकएंड पे एक फैसिलिटेशन का रोल रहा, उन लोगों को इकट्ठा करने में, उनको लाने में, और उनके लिए एक हकीकी मानों में एक सहूलतकारी का। तो पाकिस्तान उस ज़मन में भी, फिर उसके बाद सऊदी अरब के साथ जो पाकिस्तान के दरीना ताल्लुकात, वो चाहे दीनी रिश्ते हों, अकीदे की बना पर हों, और उसके साथ साथ पाकिस्तान ने जिस अंदाज से सऊदी अरब की जो रेड लाइन हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ को अपनी एक बुनियादी जिम्मेदारी करार दे रखा है, और अब उसको बाकायदा एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म में एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट के अंदर जो है वो उसको एनविजेज किया है। और अभी इस जंग के अंदर मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ा एक टर्निंग पॉइंट आया था कि जब ईरान ने सऊदी अरब को अपने निशाने पर रखा, और उस दौरान बहुत सारे ऐसे नाखुशगवार वाक़यात हुए कि इब्तिदा में पाकिस्तान ने ईरान और उनके दरमियान एक रोशमा करवाने की भी कोशिश की, लेकिन क्योंकि इस वक्त वो एलिफेंट इन द रूम मौजूद था, वो इस नौइयत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके और ख़ासतौर पे अपनी मोसाद और
CIA के जरिए। उसी के लिए तो वजीर आजम साहब ने भी बारहा कहा कि भाई को भाई से लड़वाने की कोशिश की जा रही थी, और जिस डीड का आप जिक्र कर रहे हैं डेफिनेटली वो हमारे लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उस चीज़ के रहते जो आप जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह से हमारा ऑलरेडी उनके साथ एक मुआहिदा था, डिफेंस मुआहिदा था, और उसमें फिर अटैक, उसमें कितनी समझदारी और अक्लमंदी का पाकिस्तान ने मुजाहरा किया आप समझते हैं? ईरान के साथ जो बात की और फिर सऊदी अरब को जिस तरह से मनाया होगा, जो बात हो गई उस पर। ये पाकिस्तान के लिए वो बड़ा टाइट रोप एक्टिविटी थी, और खासतौर पे हकीकी मानों में कहा जाए तो वो पुल सरात पे चलने वाली बात थी। मुझे बाजी में बड़ा एक लाइटर वेन में एक पॉलिटिशियन ने कहा था कि जो कहा जाता है कि हदीस है शायद कि एक हाफिज जो है वो 10 लोगों को पुल सरात पार करवाएगा, तो उन्होंने कहा कि हमारे जो हाफिज साहब हैं, यानी उनका इशारा अपने जो हमारे आर्मी चीफ है उनकी तरफ था। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो आबनाए हुर्मज का जो पुल सरात है वो पार करवाने में भी उनका बड़ा अहम किरदार है। तो उस वक्त पाकिस्तान ने बड़ा टाइट रोप उस डिप्लोमेसी को कैरी आउट किया, क्योंकि देखिए ईरान के साथ हमारा एक देरीना मजहबी दीनी ताल्लुक, साथ साथ हमारा एक इमीडिएट नेबर जिसके साथ हम 900 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करते थे, तो उनके साथ हमारे बड़े सेंटिमेंट्स मुलव्वस थे। और पाकिस्तान ने उस बैलेंस को भी स्ट्राइक किया, और साथ साथ फिर सऊदी अरब के साथ जो अपनी कमिटमेंट है उसको भी। आपने देखा कि एक वक्त ऐसा आया कि ईरान ज़ाहिर है इस जंग के नतीजे में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हुआ और फ्रस्ट्रेट हुआ, तो उसके सऊदी अरब पर हमले बढ़ गए। और बिलखुसूस इस जंग बंदी से एक दिन पहले जो नाखुशगवार वाक़या खासतौर पर उनके इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जुबेल पर जो पेश आया, जिसमें बड़े पैमाने पर जानी नुकसान भी हुआ और मटीरियल लॉस भी हुआ, उस पर पाकिस्तान ने फिर बहुत ज़्यादा एहतजाज किया। और आपने नोट किया कि उसी दिन हमारी जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है उसने भी उस पर एक मजम्मती बयान जारी किया, और उसी दिन हमारी जो सियासी क़यादत है उन्होंने भी एक शदीद रद्दमल का इजहार किया, जिसके बाद ईरान को यकीनन ये मैसेज इन लेटर एंड स्पिरिट कन्वे कर दिया गया कि अब इस नौयत की वायलेशन जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे में आपका केस कमज़ोर हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मंसूर साहब, ईरान की बात हो गई, खलीजी ममालिक की बात हो गई, इसराइल की क्या सूरत हाल है? इस मुआहदे को वो कैसे देख रहा है? इसराइल में तो यकीनन हमेशा से जिसे कहना चाहिए एक स्पॉइलर का रोल अदा किया है। अभी खास तौर पे इस माहदे की जो बुनियादी शिकें थी, एक अहम शिक थी जिसमें लबनान के अंदर भी सीज फायर का जिक्र किया गया था, उसको तो इसराइल ने एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब को बरगला के या दबाव में ला के वो इशू तो बाहर निकाल दिया है। अब इस वक्त जो पहली बोन ऑफ कंटेंशन दिखाई दे रही है, खासतौर पे जो ईरानी वफद के पाकिस्तान आमद से पहले जो उनके बयानात अगर आप देखें तो उसमें तो यही बात कही जा रही है कि लबनान की जो जंगबंदी है उसे भी इस माहदे का हिस्सा बनाया जाए, इन टॉक्स का हिस्सा बनाया जाए बसूरत दीगर, क्योंकि आपके इल्म में है कि वहाँ पे सरगर्म हिजबुल्लाह जो है उसका लबनान के साथ, ईरान के साथ वही ताल्लुक है कि जो इसराइल और अमेरिका का बाहमी ताल्लुक है। तो एक लिहाज से एक दूसरे के वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, और उस पूरे लार्जर एजेंडे में एक दूसरे को सपोर्ट भी एक्सटेंड करते हैं और एक दूसरे के लिए जैसे कहना चाहिए हकीकी मानों में पुष्टिबान भी हैं। तो लिहाजा ये मैं समझता हूँ इस वक्त इसराइल ने इब्तदाई गंद वहाँ घोला है, लेकिन इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब पर जो दबाव आया है दाखिली तौर पे भी, और ख़ासतौर पे हमारे जो इस वक्त मुज़ाकरात के जो शरीक ममालिक हैं उनकी तरफ से भी कि आप लबनान में फौरी जंगबंदी जो है करवाएं। इसी वजह से आपने देखा है कि नेतन्याहू ने अभी अपनी काबीना को हिदायत की है कि वो उस मामले पर लबनान की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करे, लेकिन लबनान की हुकूमत जिस तरह की लूली लंगड़ी है वो भी आपके सामने है, वो सबके सामने ही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मंसूर जाफर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। करंट सिचुएशन पर हम बात कर रहे थे, अभी ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमें ज्वाइन कर चुके हैं रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब, उनसे भी बात करेंगे लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान की फतह की बात हो रही है, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की बात हो रही है, और इस वक्त तमाम तर निगाहें जो हैं वो पाकिस्तान की जानिब हैं। इसी पर हमने बात करनी है। बात करने के लिए रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। एडमिरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल्सो। मुबारकबाद आपको भी, कौम को भी। बहुत दुनिया का अहम तरीन इवेंट इस वक्त इस्लामाबाद में हो रहा है, सबकी नज़रें हैं इस। बिल्कुल, हम पर हैं इस वक्त सबकी नज़रें, और हमारी नज़रें इंतज़ार में हैं। हमारे अमरीकी मेहमान भी जो है आने की जो है इस वक्त इतलात मौसूल हो रही हैं, लेकिन जो ही इतलात मौसूल हो जाएंगी कन्फर्म हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो एडमिरल साहब, कितना बड़ा मौका है पाकिस्तान के लिए सिफारतकारी के मैदान में, क्योंकि जो माजी करीब में हमने ऐसी मिसाल नहीं देखी और हम उम्मीद ही करते थे कि कोई ऐसा मौका है जिस पर हम फ़ख्र महसूस कर सकें। आज वो दिन है। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं पिछले भी किसी प्रोग्राम पे किसी एंकर को ये कह रहा था कि
ایسے کتنے مواقع ہیں جو ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھے ہیں کہ پاکستان میں ایسا کوئی ایونٹ ہو رہا ہو اور پوری دنیا اس میں متوجہ ہو, اس میں انٹرسٹڈ ہو. تو میرا خیال ہے اس وقت دنیا کا سب سے امپورٹنٹ ایونٹ یہ ہے, اس لیے کہ اس کانفلکٹ سے نہ صرف یہ کہ خطہ متاثر تھا, خطے کے ممالک متاثر تھے, پوری دنیا متاثر. اور پاکستان نے جو کام کیا ہے وہ الحمدللہ نہ صرف یہ کہ خطے کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے, بلکہ پوری دنیا کے لیے کیا ہے. اور اس دنیا میں بھارت اور اسرائیل بھی شامل ہیں. اور بھارت جہاں سے اتنی چیخیں نکل رہی ہیں ان کو تو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے, جیسے باقی دنیا ہماری شکر گزار ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اگر وہاں سے اتنی آوازیں آ رہی ہیں تو آپ نے کتنا بڑا کام کیا. ہمارا تو میجر یہی ہے نا, ایک ڈگری آف میجر یہی ہے کہ وہاں سے کتنی چیخیں نکلتی ہیں. تو بہت بڑا کام ہے الحمدللہ پاکستان نے کیا ہے. اور دیکھیں جب یہ سیز فائر کی باتیں ہو رہی تھی تو کچھ اینالسٹ کے ذہن میں یہ خدشات تھے کہ پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا, کتنے فیصد ہیں کتنے فیصد نہیں ہے. میں اس وقت بھی بہت پر امید تھا, اس لیے کہ اس پروسیس میں پاکستان شامل تھا اور الحمدللہ سیز فائر ہو گیا. اور اب بھی میں بہت پر امید ہوں کہ اس میں پاکستان شامل ہے. اور اگر آپ نے وزیر اعظم کی کل رات کی تقریر سنی ہے تو انہوں نے ایک لائن بڑی امپورٹنٹ اس میں کہی ہے کہ ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ان مذاکرات کو کامیابی ملے. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان صرف ہوسٹ نہیں ہے, صرف فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہا, بلکہ پاکستان اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں اور دنیا کو یہ جو جنگ خواہ کی شروع کی گئی ہے اس سے نجات مل سکے. کیونکہ صرف خطہ نہیں بلکہ دنیا کی معیشت اور ہر وہ غریب انسان جو دنیا میں رہتا ہے اور جس کو افیکٹ ہو رہا ہے وہ اس سے متاثر ہے, اس کو اس سے چھٹکارا ملے گا. تو پاکستان ایک بہت بڑا کام کر رہا ہے. اور کچھ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان کو پتہ نہیں کیا ملے گا اس کے بعد, پاکستان کے ذہن میں کیا ہے, کیا آبجیکٹیوز ہیں ہمارے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان صرف ایک نیک نیتی اور خلوص نیت کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے کہ ایک ہمارے خطے میں ہمارے بارڈر کے ساتھ ایک پرابلم ہے اور ہمارا اس وقت ماشاءاللہ اسٹیچر ایسا ہے کہ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں امریکہ کے ساتھ بھی, ایران کے ساتھ بھی اور بہت سارے ممالک کے ساتھ. تو کیوں نہیں ہم لیڈ لیں, کیوں نہیں ہم اس کا بیڑا اٹھائیں اور اس کو مکمل کریں اور انجام پر پہنچائیں. تو انشاءاللہ پاکستان سرخرو ہوگا اس میں انشاءاللہ. اور شاہ صاحب جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں کہ ڈیفینیٹلی یہ پاکستان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ نہ صرف میڈیشن کرا رہے ہیں, نہ صرف سہولت کاری کر رہے ہیں, بلکہ میجر رول بھی پلے کر رہے ہیں اس سیز فائر کے لیے. اور آپ نے پڑوسیوں کا ذکر کیا کہ انہیں مشکور ہونا چاہیے, انہیں ڈیفینیٹلی مشکور ہونا چاہیے. اور چیخوں کی آوازیں بھی واسطے میں آ رہی ہیں. یہ جو اچیومنٹ ہے پاکستان کی, یہ ڈائیلاگ ہوسٹ کرنا آغاز سے, سیز فائر سے لے کر دونوں کو کنونس کرنا, پھر ڈائیلاگ ہوسٹ کرنا, دونوں کو آمادہ کرنا کہ وہ پاکستان آئے, اٹس سیلف بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور جو یہ مذاکرات کا جو ٹائم فریم ہے یہ ہمیشہ سے ڈیسائیڈڈ نہیں ہوتا. جب اتنی لمبی ایک جنگ تھی اس کے بعد اس جگہ پر لانا ہی ایک بہت بڑی اچیومنٹ. اور بعد کی باتیں تو پھر بعد میں دیکھی جاتی ہیں کہ مزید ٹائم لگے گا, کتنا ٹائم لگے گا, کیونکہ پاکستان تو اپنا رول پلے کر ہی رہا ہے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور پاکستان کو تو بیسیکلی جو پولیٹیکل اسٹینسی ملنی ہے وہ تو مل چکی ہے. اس وقت ساری دنیا شکر گزار ہے پاکستان کی. مطلب جو کام دنیا کے بڑے بڑے ممالک نہیں کر سکے, جو ہمیشہ سے مطلب بہت ساری چیزوں کے دعویدار رہے ہیں, بڑی اچھی ڈپلومیٹک ان کی اپروچز رہی ہیں, بہت ان کا پولیٹیکل اسٹیچر ہے, اکانومیز بڑی اسٹرانگ ہیں, ملٹریز بڑی اسٹرانگ ہیں, وہ یہ کام نہیں کر سکے ہیں. امریکہ کی بڑی قربت میں رہے ہیں. تو پاکستان نے وہ کام کر دیا ہے. تو لوگوں کو حیرانگی بھی ہے لیکن لوگ بہت زیادہ شکر گزار ہیں. دنیا نے سکھ کا سانس لیا ہے. اور جہاں تک لوگوں کے تحفظات ہیں کہ جی یہ پتہ نہیں کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے, دونوں کی بڑی میکسیملسٹ ڈیمانڈز ہیں, بڑی اسٹرانگ ایک دوسرے سے ایکسپیکٹیشنز ہیں. لیکن جب آپ کسی بارگین میں جاتے ہیں یا نیگوسیشنز میں جاتے ہیں تو یہ لاجیکل ہے, بالکل نیچرل ہے کہ آپ میکسیملسٹ پوزیشن لیتے ہیں اور پھر آپ بارگین کرتے کرتے ایک درمیانہ راستہ نکالتے ہیں. مطلب خواتین کو اس سے زیادہ مطلب کسی سے زیادہ کسی کو کیا پتا ہوگا خواتین سے زیادہ جو کہ جب بارگیننگ کرنے جاتی ہیں تو کہاں سے شروع کرتی ہیں اور پھر کہاں آ کے وہ ختم کرتی ہے. مطلب مرد تو بھاگ ہی جاتے ہیں وہاں سے کہ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا یہ ایڈمن صاحب
آپ نے پڑوسی ملک کا ذکر کیا, ہینا نے بھی کیا, تو میں نے کہا کہ میرا بھی فرض بنتا ہے ایک دفعہ میں بھی ذکر کر ہی دوں اس کا. یہ تو 2 دہائیوں سے لگے ہوئے تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ سینٹر سٹیج بن جائے, اور ہم نے تو ابھی ریسنٹلی یہ کام شروع کیا جس میں ہم چاہ رہے تھے کہ ہماری ڈپلومیسی اس طرح کی ہو کہ تمام ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس مومنٹ میں کیا ہمیں نام کر لینی چاہیے, یہ کامیابی اپنے سر لے لینی چاہیے کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں؟ دیکھیں ہم کیا اس کو اپنے سر لیں گے, دنیا یہ سیرا ہمیں پہنا رہی ہے اور ہمارے سر پہ سجا رہی ہے, یہ تو دنیا کہہ رہی ہے, ہم کسی کو نہیں کہہ رہے کہ ہم نے یہ کیا ہو. ہم تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ایک نیک نیتی کے ساتھ قدم اٹھایا, اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی اور ہم یہاں تک پہنچ گئے, اور مجھے تو امید ہے انشاءاللہ ہم آگے بھی اس میں کامیاب ہوں گے. جہاں تک آپ پڑوسیوں کی بات کر رہے ہیں نا, انہوں نے ضرور یہ بڑی کوشش کی ہے اور اس کی ڈپلومیسی کو پڑھا بھی جاتا تھا کہ جی بڑی اچھی ہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ اندر خانے وہ کیا کیا کام کر رہے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ. یعنی امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا نے بھارتی حکومت کو دستاویزات پرووائڈ کی کہ آپ کے حکومت کے لوگ ہمارے نیشنلز کے خلاف ٹیررزم میں ملوث. بالکل ٹھیک, کتنے اچھے تعلقات تھے ان کے ساتھ. قطر میں بہت شکریہ. ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کرنٹ سچویشن پر ہم بات کر رہے تھے, پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے مذاکرات کو, اس پر بات کر رہے تھے. ابھی ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ونس اگین. ہم حاضر ہیں, ہم بات کر رہے ہیں دنیا کے امن کے فیصلے کی جو آج ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں. ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکراتی بیٹھک ہونے جا رہی ہے اور ہوسٹ کر رہا ہے پاکستان, کیونکہ پاکستان امن کا فاتح ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر بشرا بٹ صاحبہ, رہنما مسلم لیگ نون ہے. السلام علیکم بشرا صاحبہ, گڈ مارننگ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ, آئی ایم گڈ, ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ. بشرا صاحبہ, ہم وٹنس کر رہے ہیں پاکستان کی تاریخی کامیابی, اور واقعی یہ جو کامیاب ڈپلومیسی پاکستان نے دکھائی ہے نہ صرف تاریخ میں لکھی جائے گی بلکہ پڑھائی بھی جائے گی. بالکل, ڈیفینیٹلی اٹ از اے ہسٹوریکل مومنٹ اینڈ کنگریچولیشنز آر ان آرڈر بیکاز ایز پاکستانیز اٹس اے ویری پراؤڈ مومنٹ فار اس. فرسٹلی بیکاز پاکستان کا جو ہمیشہ سے پروگیٹو رہا ہے دیٹ از آف میکنگ پیس. اٹس اے کنٹری دیٹ ہیز آلویز پروموٹیڈ پیس, بٹ سیڈلی ان دا پاسٹ پاکستان کو ہمیشہ سے نیگیٹو لائم لائٹ میں دیکھا گیا ہے. لیکن اب پاکستان کا جو صحیح بیانیہ ہے وہ دنیا کے سامنے آیا ہے. پاکستان کی انٹینشنز were always to promote peace, اور یہ ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم نے اتنی بڑی جنگ کے اندر ثالثی کا کردار ادا کیا ہے, اور all eyes are on Pakistan and we are very proud of our leadership, our armed forces for giving us this opportunity to see this in our lifetime. I mean, I would never have thought that میں اپنی لائف ٹائم میں پاکستان کو اتنی پازیٹیو لائم لائٹ میں دیکھوں گی. بالکل ٹھیک. بشرا صاحبہ, ہم دیکھ رہے ہیں عوامی سطح پر تو اور دنیا کی سطح پر تو اس کا اعتراف ہو ہی رہا ہے, سیاسی حلقوں میں کیا بات چیت چل رہی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے, رائٹ ناؤ I'd like to admit کہ پاکستان کے جھنڈے تلے سب سیاسی جماعتیں بھی اکٹھی ہو گئی ہیں بیکاز it's a once in a lifetime opportunity. اور مجھے خوشی ہے یہ کہتے ہوئے کہ سب لوگ اس کو الحمدللہ ابھی تک کوئی بھی اس کو پولیٹیکل گینز کے لیے استعمال نہیں کر رہا, which is a very smart thing to do because as I said that the world is looking at Pakistan and we need to keep our differences aside. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ یہ ایک ایسا واحد موقع ہے جہاں پہ کوئی اتنی زیادہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش نہیں ہو رہی. آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کا بھی جلسہ تھا, انہوں نے بھی منسوخ کر دیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی کاوشیں ہوتی ہیں اور اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے, ایکنالج بھی کرنا چاہیے, اور اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے کہ آج پاکستان کمز فرسٹ. ایگزیکٹلی. اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہسٹوریکل مومنٹ ہے اور اس سے پہلے آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا ہے, جو عسکری اور سیاسی ڈپلومیسی کا مظاہرہ پاکستان نے کیا اور جس طریقے سے ہماری قیادت ایک پیج پر ہے اس سارے معاملے میں, یہ انتہائی زبردست چیز ہے. اور وہی چیز ہے کہ جو کام دنیا میں آج تک کوئی نہیں کر سکا وہ پاکستان نے کر کے دکھایا ہے. ہم نے دیکھا کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ امریکہ کسی جنگ میں کودا ہو اور اس کو کسی نے روکنے کی کوشش بھی کی ہو اور وہ رکا بھی ہو. ہم نے یہ کام کر دکھایا, اور
اٹ سیلف یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے. مذاکرات ہم ہوپ فل ہیں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے, اور اگر آگے ٹائم مزید بھی لیا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ ابھی تک کی تو پاکستان کی بہت بڑی اچیومنٹ, اور پوری دنیا اس وقت معترف ہے پاکستان کے کردار کی. دیکھیں یہ چیز بالکل آپ نے درست فرمائی, لیکن آپ کو یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ یہ ویو گینڈ دس ریسپیکٹ, ویو گینڈ دس کریڈیبلٹی. پچھلے سال اگر آپ دیکھیں جب انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی تھی تو ہماری عسکری قیادت نے اپنی اسٹرینتھ پروف کرائی تھی. اس کے بعد جو ہمارے ڈپلومیٹک مشن نے جا کے which I was part of that, بلاول بھٹو نے بڑی اچھے سے اپنا نیریٹو بلڈنگ کی, لوگوں کا ٹرسٹ گین کیا, اور یہ ہماری اپنی کاوشیں ہیں کہ آج ہم اتنی کریڈیبل ہیں کہ لوگ ہمیں سننے کو تیار ہیں, دنیا ہمیں سننے کو تیار ہے. تو یہ کہہ دینا کہ یہ اچانک سے بس بائی چانس موقع آ گیا تو دیٹ وڈ بی رانگ. Our leadership, our armed forces are yes on the same page, but they've gained their credibility through their own performance as well. تو یہ چیز ہم لوگ اس چیز کو نگیٹ نہیں کر سکتے کہ یہ اچانک سے موقع بس آؤٹ آف دا بلو آ گیا. الحمدللہ ہم نے اپنی یہ ریپوٹیشن بنائی ہے, اور ڈپلومیٹکلی پاکستان ہیز پلیڈ اٹس کارڈ ویری ویل. ہم نے جس طرح ریلیشن شپ مینٹین کی چائنا کے ساتھ, ٹرکی کے ساتھ, رشیا کے ساتھ, ایران کے ساتھ, تو یہ ہم نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم کی. اگر آپ اس کے برعکس انڈیا کو دیکھتے ہیں تو آج جس نہج پہ وہ پہنچا ہے تو وہ اس کی بیڈ ڈپلومیٹک ڈیسیژنز کی وجہ سے پہنچا ہے. تو یہ اٹ ڈڈ ناٹ ہیپن اوور نائٹ. اوور نائٹ تو بالکل نہیں ہوا, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. پچھلی صدی میں ہم جب اٹامک پاور بننے کے بعد اس صدی میں داخل ہوئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اب وہ مومنٹ آیا ہے جس کا ہم سبھی کو بہت شدت سے انتظار تھا, اور ہم نے ایک ایسی جنگ کو رکوایا ہے جس میں تمام اقوام عالم جو ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی ڈائریکٹ انڈائریکٹ وے میں. تو اب آپ سمجھتی ہیں کہ اس کا جو یوزیج ہے وہ بھی ہم نے بہترین کیا ہے, اور دوسرا کہ جو لوگ سینٹر سٹیج حاصل کرنا چاہتے تھے, جس طرح آپ نے انڈیا کی بات کی, ان کو بھی ناکامی سے دوچار کیا ہے؟ بالکل. دیکھیں انڈیا کا جو پروپیگنڈا تھا اگینسٹ پاکستان, ٹیلنگ دا ورلڈ دیٹ پاکستان از اے ٹیررسٹ اسٹیٹ, اور یہ انتشار پسندی میں بلیو کرتے ہیں, وہ سب کے سامنے یہ ان کا جو یہ ڈیورنگ دیٹ وار ایون مس انفارمیشن اینڈ ڈس انفارمیشن واز اے ہیوج ایشو دیٹ وی ور فیسنگ. اور دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کی جو پاکستان کا نیریٹو از بیسڈ آن فیکٹس, whereas انڈیا جو ہے وہ صرف اور صرف پروپیگنڈا پھیلا رہا ہے. اگر ہمارے بلوچستان میں کوئی انتشار پسندی ہوتی تھی تو وہاں انڈین فوٹیج ہوتی تھی اور ہمارے پاس پروف ہوتا تھا, اینڈ وی وڈ ٹیل دا ورلڈ. اگر ہم یو این میں گئے ہیں انڈس واٹر ٹریٹی کو لے کے تو ہمارے پاس پروف تھا, جبکہ یو سی وین وی وینٹ ٹو انڈس واٹر ٹریٹی ان یو این تو ہمارا پروگیٹو یہ تھا کہ اٹس اے ٹریٹی اینڈ اٹس اے بائی لیٹرل اگریمنٹ اینڈ نو پارٹی کین جسٹ واک آؤٹ اٹ. تو ہمارے سارا جو ہمارا نیریٹو تھا دیٹ واز بیسڈ آن فیکٹ, whereas انڈیا کا جو تھا, اور اس کے علاوہ جب انڈیا میں اپنے اندر ہی اتنی انتشار پسندی تھی, مائنورٹیز were being targeted, جو ہندتوا موومنٹ ہے, the world could see that India was losing its credibility, whereas Pakistan was gaining its credibility. اور آج ہم اس مقام پہ ہیں کہ ہماری credibility اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں. We are playing the role of a facilitator which would actually diffuse off a World War III. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بڑی پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں خوش آئین ثابت ہوں گی. اگر آپ ہمارے انشاءاللہ یو ول سی دیم ٹرانسلیٹنگ انٹو اپرچونیٹیز ریزنگ فار پاکستان. پاکستان از ناؤ بینگ لکڈ ایٹ, وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے تو نیٹ سیکورٹی پرووائڈر تھا, اب تو نیٹ اسٹیبلٹی پرووائڈر ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس ہمارے لیے بہت ساری انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز آئیں گی انشاءاللہ. رائٹ ناؤ تو ہمارا فوکس از جسٹ ٹو ڈیفیوز دا وار, act like a facilitator, but you will see these opportunities translating into our economy as well. ایگزیکٹلی. تو بشرا صاحبہ اس کے لیے ڈونٹ یو تھنک کہ جو ہم جس اسپوائلر کی بات کر رہے ہیں, انڈیا کی بات کر رہے ہیں, اسے تھینک فل ہونا چاہیے ہمارا, کیونکہ اس سیز فائر سے ان کی اکانومی کو بڑا سنبھالا ملا ہے جو کہ کسی اور ہی ڈگر پر چلنے کی تھی, اور جس طریقے کے حالات وہاں کے چل رہے تھے, کچھ اور دیر اگر یہ جنگ چلتی خدا نخواستہ تو وہاں کے حالات سب سے زیادہ خراب ہوتے, تو انہیں ہمیں ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے. بالکل بالکل. دیکھیں جی, اٹ واز افیکٹنگ دا ہول ریجن, اور آئے بگائے انڈین میڈیا میں یہ
یہ سننے کو آ بھی رہا ہے. ایک تو پہلی چیز وہ ہائی لائٹ کریں کہ دے ہیو گیون اس دس اپرچونٹی, یہ جنگ کی وجہ سے جو پچھلے سال ہوئی تھی اس کی وجہ سے انہوں نے ہمیں اپرچونٹی دی کہ ہم اپنی اسٹرینتھ دنیا کو دکھا سکیں. سیکنڈلی آپ کی بات بالکل درست ہے کہ وہاں کی اپوزیشن جماعتیں بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ وی وانٹڈ دس وار ٹو اینڈ, اور اگر یہ کردار پاکستان نے نبھایا ہے تو ہمیں شکر گزار ہونا پڑے گا. بالکل ایسی بات ہے. بشرا صاحبہ ایک چیز جو پچھلے سوال میں نے مینشن کی تھی, اب میرا خیال ہے کہ اس کو آپ کی پارٹی کے حوالے سے بھی مینشن کیا جا سکتا ہے کہ بڑا اہم کردار رہا ہے نون لیگ کا, جو کہ میں نے مینشن کیا کہ ہم نے پہلے طاقت بنے ہم, اور اب ہم نے اس طاقت کے استعمال کو روکا ہے. تو نون لیگ اس دوران قیادت میں رہی ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے, جب نیوکلیر پاور بنی پاکستان تو تب بھی نون لیگ حکومت میں تھی, اور اب بھی جب اتنے اہم ترین فیصلے اور پاکستان کا جو نیریٹو ہے وہ کمپلیٹلی ری ویمپ ہوا ہے, تب بھی نون لیگ کی حکومت ہے. تو ڈیفینیٹلی اٹ از اے پراؤڈ مومنٹ فار دا پارٹی ایز ویل, فار دا لیڈرشپ ایز ویل, اور بڑی خوش آئند بات ہے. لیکن کہنے کی بات یہ کہ پھر سے میں دہراؤں گی, ایون دو آئی ایم فرام دا پارٹی, دیٹ رائٹ ناؤ اٹس آل about Pakistan and political parties come second. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اچھا بشرا صاحبہ, جو اس وقت اسٹیٹ پاکستان کی ہے کتنی زیادہ سینسٹیو پوزیشن پر ہے پاکستان, خاص طور پر جب ہم میڈیٹ کرا رہے ہیں دو ایسے ممالک میں جن کے ساتھ ہمارے الگ الگ طرح کے ٹرمز ہیں, الگ الگ طرح کا ہمارا ان کے ساتھ ایک رشتہ ہے. دیکھیے بالکل آپ نے یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ پاکستان کا رول ہے آف اے میڈیٹر اینڈ اے فیسیلیٹیٹر. ہمارا کام ہے ٹو برنگ دا اسٹیک ہولڈرز ٹوگیدر آن دا ٹیبل. واٹ ڈیسیژنز ہیپن, یس وی کین سم واٹ تھوڑا سا ان کو انفلوئنس کر سکتے ہیں, بٹ ناٹ آل آف اٹ. سو ہماری کامیابی تو یہیں تک ہے کہ جی ہم نے سب کو اکٹھے بٹھا دیا. ہاں اگر آپ ڈپلومیٹکلی بیک ڈور ڈپلومیسی کی بات کرتے ہیں تو وہ تھرو آؤٹ دا جنگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اوپر اٹیک ہوا, جب سعودی پہ اٹیک ہوا, جب ٹرکی پہ اٹیک ہوا, تو یہ ساری پاکستان کی کاوشیں تھی ود دا ہیلپ آف ادر اسٹیک ہولڈرز, چائنا ہو گیا, رشیا ہو گیا, دیٹ دیر واز نو ریٹیلیشن. تو یہ پاکستان کا رول تو ہر حال میں رہا ہے تھرو آؤٹ دا جنگ ایز ویل. بالکل بشرا صاحبہ, بہترین بات جو آپ نے کی ہے وہ یہ کہ پاکستان فرسٹ, پارٹیز کم سیکنڈ. بہت بہت شکریہ ہم سے گفتگو کرنے کے لیے. اس کے ساتھ آپ دیکھ ہی رہے ہیں ہم کے لیے دنیا بھر کی نظریں پاکستان پر ہیں. اسلام آباد میں آج امریکہ اور ایران کے امن مذاکرات ہو رہے ہیں. ایرانی وفد اسپیکر خالباف کی قیادت میں پہنچ چکا ہے, جبکہ امریکی وفد نائب امریکی صدر جو ہیں جے ڈی وینس کی قیادت میں مذاکرات شروع کرے گا, اس میں شرکت کرے گا. اسی پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے خالد محمود کے ساتھ جو بیورو چیف عامر الیاس رانا کے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہے. جی خالد, بتائیے گا کہ آج امن کی طرف پیشرفت ہونے جا رہی ہے. جی تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے امریکی وفد اسلام آباد پہنچ چکا ہے, جبکہ ایرانی وفد جو ہے گزشتہ رات اسلام آباد پہنچ گیا تھا. اہم تاریخی موقع ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان میزبانی کر رہا ہے مذاکرات کی ایران اور امریکہ کے درمیان. وزیر اعظم شہباز شریف ان مذاکرات کی میزبانی کریں گے اور دونوں ممالک کے وفود جو ہیں وہ اس میں شرکت کریں گے. پاکستان کے لیے کلیدی کردار ہے, پاکستان کا اہم کردار ہے اس سارے پروسیس میں کہ پاکستان نے ان ممالک کو ایک میز پر بٹھایا ہے اور جنگ بندی بھی کی ہے. 15 روز کی سیز فائر بھی ہے, اور اس کے ساتھ اگلا مرحلہ مذاکرات کا پاکستان نے شروع کیا ہے. میرے ساتھ بیورو چیف ایکسپریس نیوز عامر الیاس رانا موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. جی عامر صاحب بتائیے گا کہ آج کیا ماحول دیکھ رہے ہیں آپ؟ خالد بات سمپل سی ہے کہ اللہ نے وہ دن لا دیا ہے جو دنیا کی نظریں کئی دنوں سے ہمارے اوپر ہیں, اور اب کچھ دیر کے بعد اکراس دی ٹیبل امریکن اور ایرانی بیٹھیں گے, اور میزبانی کی ٹیبل پہ میرا خیال یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے ساتھ فیلڈ مارشل بھی ہوں گے اور ڈپٹی پرائم منسٹر وزیر خارجہ ہوں گے. جو جب رات ایرانی وفد آیا ہے, ڈپٹی پرائم منسٹر, فیلڈ مارشل اور ہمارے اسپیکر ایاز صادق, ان سب کا ایک ایسا نظارہ نظر آیا ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کو کس طریقے سے لے کے چلتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آج اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ ہوپ فلی ایک اسلام آباد ایکارڈ ضرور ہو جائے گا, کیونکہ ورنہ جے ڈی وینس وہاں سے نہ چلتے اور نہ ان کے وہ اسپیکر چلتے جو اپنے لوکل آڈینس کے لیے ایک میسج کر کے چلے تھے کہ ہمارے بڑے سخت شرائط ہیں, شرائط ہونی بھی چاہیے, امریکہ کی بھی ہیں. اسرائیل پہ امریکہ
अलग अपनी पोजीशन पे खड़ा है, पाकिस्तान अपनी उसी पोजीशन पे खड़ा है कि नहीं वो गासिब रियासत है और जुल्म ढा रही है मुसलमानों पे। तो ये वो एजेंडा था जिस पे तेहरान ने ओमान के बाद पाकिस्तान पे एतमाद किया। लोगों ने बड़ी बड़ी खबरें चलाई कि जी ईरान ने इनकार कर दिया, फिर ईरान ने कहा कि नहीं हमें इस्लामाबाद पे एतमाद है और हम आ रहे हैं। ये वो बात थी जो दुनिया को लेके आई कि देखें लड़ाई जितनी मर्जी हो, हम सऊदी अरब को भी रोक रहे थे, बीजिंग के एतमाद के साथ थे कि आप जवाब न दें, हम ईरान को समझा रहे हैं, मना रहे हैं। और फिर जो 4 दिन पहले एकदम सऊदी ऑयल फैसिलिटेशन पे हमला हुआ उसने बिल्कुल ही बिगाड़ दिया था और लग रहा था कि तबाही हो जानी है। ऐसे वक्त में प्राइम मिनिस्टर, फील्ड मार्शल, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हमारे इन हुए हैं और वो जो 12:17 पे रात को प्राइम मिनिस्टर का मैसेज आया, उसने न्यूयॉर्क से और कहें कि आप सिंगापुर तक मार्केट्स उठा के रख दी जो बिल्कुल डूबी पड़ी थी। स्टॉक एक्सचेंजेस, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी सब अपने ऊपर आ गई। उसका फायदा ये हुआ कि माहौल बतदरीज बेहतर होता चला गया। और आज इस्लामाबाद टॉक्स जब हम आप बात कर रहे हैं शुरू होने वाली है। अब घंटों से घंटा या मिनट पे बात आ गई है। जेडी वैंस ने अपनी एम्बेसी में जाना है, वो अपने लोगों से ब्रीफिंग लेंगे, टॉक्स होंगी क्योंकि फिर बायलैटरल मीटिंग्स भी हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ इन सब की। और जो जाहिर है कि मुज़ाकरात तो हमने रखे हैं, हमारे तादी ममालिक के सफ़ीर भी मौजूद हैं, अहम लोग भी मौजूद हैं, जो सब लोग इस बात को वॉच कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से दुनिया का अमन होना चाहिए। एकॉर्ड होता है तो फ़ायदा दोनों ममालिक को अपने अपनी ऑडियंस में मिलेगा। उमर साहब देखें जी, बहुत सारी चीज़ें जो अब सामने आ रही हैं, कुछ देर बाद ये मुज़ाकरात बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों। आज भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को फ़ोन का एक तांता बंधा हुआ है जो गुज़श्ता रात से जारी है। और इस बात का, इस वफद का, इन वफूद का जेस्चर यही है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे। जैसे ही मुज़ाकरात शुरू होते हैं हम दूसरी खबर लेकर आपके पास आएंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया खालिद महमूद साहब और आमिर रियाज साहब। आपसे गाहे बगाहे मजीद अपडेट्स भी लेते रहेंगे। अभी वक्त एक ब्रेक का।